आपके गुलाम आए हैं, इन सब की झोलियां भर दें। तो कई जो यतीमुल इल्म है ना, समझ रहे मेरी बात की है, यजीदुल फिक्र है, ये जो कीड़े मकोड़े हैं, ये कह रहे हैं देखा हुई 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 हुई, ये तो जनाब वलियों से मांग रहे हैं, हुई 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 अल्लाह से मांगना चाहिए था। मैंने कहा जनाब मुफ्ती अहमद यार खान नईमी ने इसलिए इस बात की तस्रीह फरमाई, साहिब बार शरीयत ने तस्रीह फरमाई, सैयदी आला हज़रत साहब ने तस्रीह फरमाई। हमारी झोली भर दीजिए, झोली को मेरी भर दो, वरना कहेगी दुनिया ऐसे सखी का मंगता फिरता है मारा मारा। मेरी लाज रख लो या गौस, मैं मुरीद हूँ तुम्हारा, मैं मुरीद हूँ तुम्हारा। गौस पाक आपने अपने दर पर आने वालों को सबको नवाजा, ये दूर दूर से आपके फकीर, आपके मुरीद आपसे, और खुद तुम्हारे सारे बुजुर्ग मरे हुए और जिंदा चंदे अवाम गरीब से मांगते हैं, उस वक्त नहीं शर्म आती? आम बंदे बीमार होते हैं, उनको दरबारों में लेके जाते हो, और दरबारों में बैठे हुए बीमार होते हैं तो उन्हें आगा खान और शिफा इंटरनेशनल लेके जाते हो। उस वक्त ले जाया करो ना वहां पे और कहा करो गंज बख्शे फैज आलम मजर नूरे खुदा। आज तक सुने जे किड्डे सियाने जे तो हनु कहानी पीछे लाया ने आप, उन्होंने पता भी क्या होता है, कुछ भी नहीं होता। ये जो शिरकिया एक्टिविटी परफॉर्म करनी है वो आप खुद करो और फिर निकालो इसमें से जो निकलता है, और ये कहानियां करवानी बंद कर दें आप लोग। असल में इन लोगों ने कुरान और सुन्नत तो पढ़ा नहीं हुआ, ये बुजुर्ग बाबों की किताबें पढ़ते हैं। ये जो कीड़े मकोड़े हैं, ये कह रहे हैं देखा हुई 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 हुई, ये तो जनाब वलियों से मांग रहे हैं, हुई 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 अल्लाह से मांगना चाहिए था। मैंने कहा जनाब मुफ्ती अहमद यार खान नईमी ने इसलिए इस बात की तस्रीह फरमाई, साहिब बार शरीयत ने तस्रीह फरमाई, सैयदी आला हज़रत साहब ने तस्रीह फरमाई, हमारे तमाम बुजुर्गों ने तस्रीह फरमाई। अब ये इस तरह की बातें पता क्यों करते हैं? इन्होंने बाबों से यही कुछ सीखा हुआ है। बाबा जी बाबा जी बाबा जी बाबा जी, एक सवाल है बाबा जी, अगर आप हवा में सोना निकाल सकते हैं बाबा जी, तो देश की गरीबी क्यों नहीं मिटा देते बाबा? जवाब बाबा जी, जब आप खुद सोना निकाल सकते हो तो हम लोगों से चंदा क्यों लेते हो बाबा जी? जवाब हरिओम हरिओम हरिओम। ये रॉन्ग नंबर है, ये रॉन्ग नंबर है। हाँ, आया ना याद? ये इन्होंने यही कुछ सीखा हुआ है। मेरे भाई सूरह तौबा पढ़े, सबसे क्रिटिकल जंग नबी इस्लाम की मुबारक जिंदगी की गज़वे तबूक, 1.5 लाख की फौज लेकर कैसरे रोम अरब के बॉर्डर पे आ गया, दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर, और नबी इस्लाम के पास सिर्फ 30,000 जानिसार साहब हैं जिनके पास सामान भी पूरा नहीं है, और मुखालफत में 1.5 लाख का लश्कर, बाकी साहब हैं जा नहीं सकते साथ। सूरह तौबा आयत नंबर 92 में अल्लाह ताला फरमाता है कि ए नबी इस्लाम, तुम्हारे पास लोग हाजिर होते हैं कि हमारे लिए कोई सवारी का बंदोबस्त कर दें, हम भी आपके साथ जाएं जिहाद के लिए, तो तुम उनसे फरमाते हो कि मैं कोई ऐसी चीज नहीं पाता कि जिसके जरिए मैं तुम्हारी मदद कर सकूं, तुम्हारे लिए सवारी और जाने का साजो सामान अरेंज कर सकूं। तो तुम देखते हो कि ये तुमसे इस हाल में पलटते हैं कि इनकी आंखें आंसुओं से तर होती हैं उस गम के सबब कि वो अपने नबी के साथ मिलकर अल्लाह की राह में जिहाद नहीं कर सक रहे। तो उस वक्त हुजूर अलैहि सलाम ने तो नहीं ऊपर देखा तो सोना, दरख्त देखा तो सोना, इधर देखा तो सोना, वो तो तिरमिज़ी में ऊपर तले 2-3 अहादीस मौजूद है कि सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अलैहि सलाम ने अपनी जो दौलत थी हुजूर के कदमों पर निछावर की तबूक के मौका पर, और नबी इस्लाम ने उन्हें जन्नत की बिशारत सुनाई। तो ज़ाहिर इस बात तो इख्तियार कर रहे हैं। नबी इस्लाम की तो कहीं ये तालीमात नहीं है कि आपको प्यास लगे तो आप जो है वो 10 दफा दुरूशी पढ़ लें, भूख लगे तो 10 दफा आप सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम पढ़ लें। मेरे भाई, अल्लाह ने दुनिया को असबाब के साथ जोड़ा हुआ है, तो आप इस किस्म की चीजें क्यों लोगों को बताते हैं? नबी इस्लाम की तो कहीं ये तालीमात नहीं है। आपने तो हमेशा असबाब को इख्तियार करने का हुक्म दिया और उसके बाद मुसब्बिबुल असबाब से दुआ मांगने का हुक्म दिया। सही मुस्लिम में तकदीर वाले चैप्टर में ऑलमोस्ट 50 के करीब अहादीस है, 50 to 60। उसकी जो आखिरी हदीस है ना, वो हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को नबी इस्लाम ने फरमाया, ए अबू हुरैरा, जो चीज तुझे नफा दे उसके लिए पूरी कोशिश करना, उसके बाद अल्लाह से मदद तलब करना, काहिली ना करना, सुस्ती ना करना, फिर भी तेरे खिलाफ रिजल्ट आ जाए तो फिर कहना जो अल्लाह की मर्जी, अगर मगर ना कहना, अगर मगर शैतान का दरवाजा खोल देता है। लेकिन ये एंड पे है, कोशिश पूरी करना, फिर अल्लाह से मदद तलब करना। हाँ, गंज बख्शे फैज आलम नहीं, अल्लाह से मदद। उसके बाद काहिली और सुस्ती नहीं करनी, कोशिश भी करनी है और काहिली और सुस्ती भी नहीं करनी, फिर भी रिजल्ट खिलाफ आए फिर कहना जो अल्लाह की मर्जी, कि ठीक है अल्लाह ताला कोई मंजूर नहीं था, अपनी एफर्ट तो पूरी पुट करनी है। ये कौन सा दीन है जो आप लोगों को सिखा रहे हैं? हमारी झोली भर दीजिए, झोली को मेरी भर दो, वरना कहेगी दुनिया ऐसे सखी का मंगता फिरता है मारा मारा। मेरी लाज रख लो या गौस, मैं मुरीद हूँ तुम्हारा, मैं मुरीद हूँ तुम्हारा। गौस पाक आपने अपने दर पर आने वालों को सबको नवाजा, ये दूर दूर से आपके फकीर, आपके मुरीद आपसे
آپ اس نبی کے ماننے والے ہو جس نبی نے آپ کو ہر نماز کی ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ تعلیم فرمائی ہے، اور اس میں جو آیت نمبر 4 ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم عبادت بھی صرف تیری کرتے ہیں اور مدد بھی یعنی دعا بھی صرف تجھی سے مانگتے ہیں۔ آپ یہ پیش کریں، اچھا جی آپ روٹی امی سے نہیں مانگتے، اے بچو نکلتا جے نہ دے، قرآن کا مذاق اڑاتے ہیں یہ لوگ۔ اور جی کوئی پانی میں ڈوب رہا ہو تو وہ پھر اللہ کو پکارے گا یا وہاں پر موجود بندوں کو پکارے گا؟ اندازہ کریں جی، وہ مسلم کی حدیث میں آ گیا نا کہ پہلے کوشش کرے گا، بندوں کو پکارے گا، اسباب اختیار کرے گا، اور پھر اللہ سے مدد بھی طلب کرے گا کہ اے اللہ یہ جو سبب میں اختیار کر رہا ہوں یہ اس قابل ہو کہ مجھے بچا لے۔ جی یہ کہاں لکھا ہے؟ جی قرآن میں لکھا ہوا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، برائی میں ایک دوسرے سے الگ رہو۔ قرآن میں حکم ہے کہ روٹی امی سے مانگنی ہے، اور امی کو حکم ہے کہ اس نے بیٹے کو کھلانی ہے۔ پورا قرآن پڑھ کے تو دیکھو، تم لوگوں کو کہانیاں کروائی ہوئی ہیں جی روٹی امی سے مانگیں گے۔ او میرے بھائی ایک سمپل سی بات ہے، آپ یہ میرے سامنے بیٹھے، میں آپ کو کہتا ہوں مجھے پانی پلا دیں، سامنے موجود ہے، آپ بغداد شریف میں وہاں بھی قبر کے اندر ہے، میں مجھے پانی پلا دیں، وہی بات وہی جملہ غائب میں پکارنا ہو جائے گا، یہ شرک ہو جائے گا۔ کیا تمہاری یہی ڈیوٹی ہے کہ تم لوگوں کو شرک کے دروازے کھول کھول کے بتاتے رہو، حالانکہ شرک ہوتا نہیں ہے؟ قبر پر نہیں جانا چاہیے تھا، وہاں نہیں مانگنا چاہیے تھا ان سے۔ تو میں نے کہا پھر مجھے بتاؤ، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی قبر انور پر حضرت امام شافعی جاتے ہیں اور فرماتے ہیں جب بھی کوئی مشکل آتی ہے میں وہاں چل کے دعا کرتا ہوں، نفل پڑھتا ہوں، اور ان کے وسیلے سے جب دعا کرتا ہوں تو اللہ تعالیٰ میری جھولی بھر دیتا ہے، میری مشکل حل فرما دیتا ہے۔ بھائی اگر ابھی بھی نہیں سمجھ آئی کہ قبروں والے کچھ نہیں دیتے وہاں کچھ نہیں کرنا چاہیے، بھائی اگر ابھی بھی نہیں سمجھ آئی کہ قبروں والے کچھ نہیں دیتے وہاں کچھ نہیں کرنا چاہیے، بھائی اگر ابھی بھی نہیں سمجھ آئی کہ قبروں والے کچھ نہیں دیتے وہاں کچھ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ آپ کی اور میری کوئی کمیونیکیشن ہو نہیں سکتی۔ جی اس کا ثبوت جی قرآن میں ہے، سورۃ النمل آیت نمبر 62، امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض االہ مع اللہ، بھلا بتاؤ تو کون ہے جو مصیبت اور پریشانی میں گھرے ہوئے شخص کی فریاد کو سنتا ہے اور اس سے اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہے اور تمہیں اگلوں کا خلیفہ کرتا ہے زمین پر؟ االہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے جس کی یہ کوالٹیز ہوں؟ قلیلا ما تذکرون، بہت کم بھی تم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے کلیئر کٹ حکم فرما دیا کہ جو کوئی شخص اللہ کے سوا کسی سے دعا کرتا ہے گویا کہ اس نے اسے اپنا خدا، الہ اور معبود مان لیا ہوا ہے۔ بارش کون برساتا ہے؟ اللہ۔ ڈیوٹی کس کی ہے؟ فرشتوں کی۔ لیکن ہم فرشتوں سے بارش مانگیں گے کہ آپ کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے جی، کہتے ہیں نا بزرگوں کی ڈیوٹیاں نے، تو مشرک ہو جائیں گے بھائی۔ نبی علیہ السلام نے صلاۃ الاستسقاء، بارش کی نماز تعلیم فرمائی ہے۔ او جی جو مدد کر رہا ہے مشکل کشا تو ہے نا، تو بھائی سب سے بڑا جو مشکل کشا ہے وہ تو سورج ہے، آپ کا کوئی بابا اتنا بڑا مشکل کشا نہیں ہے۔ دنیا میں موسم سورج کی وجہ سے تبدیل ہوتے ہیں، دنیا میں ہوائیں سورج کی وجہ سے چلتی ہیں، دنیا میں بارشیں سورج کی وجہ سے ہوتی ہیں، سمندروں کا پانی ویپریٹ ہو کر گلیشیئرز کی فارم میں سٹور ہوتا ہے، وہاں سے پگھل کے زمین کے اوپر اور نیچے دریا چلتے ہیں، بارشیں ہوتی ہیں۔ آپ کی گندم، ہر طرح کی جو فصلیں ہیں سورج کی وجہ سے وہ پکتی ہیں۔ تو کیا ہم کہیں گے المدد یا سورج ذرا آپ بادلوں سے باہر تشریف لے آئیے کہ سردی کا موسم قریب آ رہا ہے، اور بادلوں میں چھپ جائیے کہ گرمی کا موسم قریب آ رہا ہے؟ بھائی یہ نہیں، آپ فرشتوں کو بھی نہیں کہہ سکتے کہ فرشتوں یہ پیغام دے دو، نہیں، آپ کہیں گے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہ پہنچائے گا۔ یا بخاری مسلم میں حدیث ہے، جب تم پڑھو گے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، تو زمین و آسمان میں ہر نیک بندے تک اللہ تعالیٰ تمہارا سلام پہنچا دے گا۔ ہم یہاں بھی جو پڑھتے ہیں تو رسول اللہ تک ہمارا سلام پہنچ رہا ہے، السلام علیکہ یا رسول اللہ، ہم پڑھ رہے ہیں، نماز میں پڑھ رہے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی، لیکن کس نیت سے؟ کہ اللہ پہنچا رہا ہے، یہ نہیں کہ وہ یہاں پہ موجود ہے، اس حدیث میں موجود ہے۔ وہ حدیث پوری نہیں پڑھتے، اس میں سے حاضر و ناظر نکال رہے ہوتے ہیں، کبھی کچھ نکال رہے ہوتے ہیں، وہ حدیث تو پڑھ کے دیکھ لو۔ تو اگر نبی علیہ السلام کے بارے میں اسٹیٹس تو تاڑے بابے تے شاہی کوئی نہیں نا، ان کی کیا اوقات ہے؟ کیونکہ نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، بابے تے شاہی کوئی نہیں، ہمارے مقابلے پہ نہیں، نبی علیہ السلام کے مقابلے پہ۔ تو یہ اس قسم کی جو شرکیہ تعلیمات آ کے اس شخص کی طرف سے جو دعوے دار ہو کہ میں نبی علیہ السلام کا ماننے والا ہوں، نماز میں تم پڑھو ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور اس پوری ویڈیو میں اس نے اللہ کا ذکر کہیں نہیں کیا کہ اللہ سے بھی مانگو، اللہ کے آگے رو، اللہ سے مانگو، کوئی نہیں، بالکل فارغ۔ اور ہمارے نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے نبی جب کبھی بھی میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں
تو فرماؤ میں تمہارے بالکل قریب ہوں. اجیب الدعوۃ الداعی اذا دعان, ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں جب وہ مجھے پکارے. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ, لیکن انہیں بھی چاہیے کہ میرا حکم مانیں, مجھ پر ایمان لائیں جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے, پھر وہ رشد و ہدایت پا جائیں گے. یہ ون وے ٹریفک نہیں ہوگی. آپ اللہ کو رسپانس کریں گے, اللہ تعالیٰ سننے والا ہے. ادعونی استجب لکم, اے میرے بندو مجھ سے مانگو میں قبول کرنے والا ہوں. ان الذین یستکبرون عن عبادتی, بے شک جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں. اچھا, بات ہوئی دعا کی اور ذکر آ گیا عبادت, کیونکہ دعا ہی تو عبادت ہے. جی, ابو داؤد ترمذی سنن نسائی میں حدیث ہے, الدعاء هو العبادہ, دعا ہی تو عبادت ہے. اور پھر حضور نے یہی آیت سورۃ المؤمن کی آیت نمبر 60 جسے سورہ الغافر بھی کہتے ہیں وہ تلاوت کی. ادعونی استجب لکم, اے میرے بندو مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا. ان الذین یستکبرون عن عبادتی, بے شک جو لوگ میری عبادت سے مجھ سے مانگنے سے تکبر کرتے ہیں میں ان قریب انہیں ذلیل و خوار کر کے جہنم میں داخل کروں گا. والعیاذ باللہ تعالی. اللہم لا تجعلنا منہم اللہم اجرنا من النار. ہمارا رب وہ ہے کہ اس سے نہ مانگا جائے تو وہ ناراض ہوتا ہے. دنیا کے بادشاہوں سے آپ مانگیں تو وہ ناراض ہوتے ہیں, اور ہمارا رب وہ ہے کہ اس سے نہ مانگا جائے تو وہ ناراض ہوتا ہے. اور یہ آپ کو بابوں کے پیچھے لگا رہے ہیں بجائے قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنے کے. اور خود تمہارے سارے بزرگ مرے ہوئے اور زندہ چندے عوام غریب سے مانگتے ہیں, اس وقت نہیں شرم آتی؟ عام بندے بیمار ہوتے ہیں ان کو درباروں پہ لے کے جاتے ہو, اور درباروں میں بیٹھے ہوئے بیمار ہوتے ہیں تو انہیں آغا خان اور شفا انٹرنیشنل لے کے جاتے ہو. اس وقت لے جایا کرو نا وہاں پہ اور کہا کرو گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا. آج تک سنیا جے کڈے سیانے جے تو ہنو کہانی پیچھے لائے آنے, آپ انہوں نے پتا بھی کیا ہوتا ہے, کچھ بھی نہیں ہوتا, کہانیاں سنیں ان کی. تو انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل سے اس پلیٹ فارم سے یہ سچائی کی آواز بلند ہوگی. بابا فرید ابھی مرید نہیں ہوئے, بابا قطب الدین بختیار کاکی کے مرید نہیں ہوئے کہ جب بابا فرید الدین گنج شکر پیر ڈھونڈنے کے لیے نکلے تو حضرت بابا فرید الدین پیر ڈھونڈتے ڈھونڈتے بغداد شریف پہنچے. اس وقت بابا فرید خانقاہ میں پہنچے. اتفاق سے وہ دور تھا حضرت سیدنا شیخ شہاب الدین عمر سہروردی کا. بابا صاحب پہنچے, پہنچنے کے بعد مرید ہونے کے لیے تو شیخ شہاب الدین نے بابا صاحب کو دیکھا, فرید الدین گنج شکر کو دیکھا. دیکھنے کے بعد کہا کہ مہمان ہے اس کے لیے کھانا لاؤ. بڑے بڑے علماء تھے, بڑے بڑے سلحاں تھے, بڑے بڑے اولیاء تھے. سب جب کھانا آیا تو دسترخوان لگا, اور دسترخوان لگا تو شیخ شہاب الدین عمر سہروردی کی ایک کنیز تھی, وہ ہاتھ دھلانے کے لیے آئی. ابھی تو بابا فرید نے ہاتھ دھونا شروع کیا. وہ پانی میں پانی ڈال رہی ہے, مسلتے جا رہے ہیں, ہاتھ دھوتے جا رہے ہیں. اس کی پیشانی دیکھتے جا رہے ہیں, ہاتھ دھوتے جا رہے ہیں. پیشانی دیکھتے جا رہے ہیں, ہاتھ دھوتے جا رہے ہیں. جو اہل ظاہر بیٹھے تھے کنکھیوں سے اشارہ کرنے لگے, دیکھو اس کو تیرا تو گیم بجانا پڑا. اتنے بڑے پیر سے مرید ہونے آیا ہے اور کنیز کو ٹکٹکی باندھ کے دیکھ رہا ہے. نعوذ باللہ من ذالک. پہلا کام تو یہ کہ ٹکٹکی باندھ کے دیکھ رہا ہے, اور دوسرا کام یہ پانی ضائع کر رہا ہے. یہ کیا ہے؟ بھر گیا وہ پورا تشت جو ہاتھ دھلنے کے لیے آیا تھا, ختم ہو گیا وہ سارا پانی جو ہاتھ دھلانے کے لیے آیا تھا. چل بس دھلائے گا کیا؟ سب حیران ہو گئے. ایک تو کنیز کو گھور کر ٹکٹکی باندھ کے دیکھنا یہ جرم, زور زور سے بول کے لوگوں کو اسکیمیں بتا دے. دوسرا پانی کا اسراف کرنا یہ جرم. سالے کا کھوپڑی توڑ سالے کا. تو بابا صاحب نے جب پانی ختم کر دیا اور مالیگاؤں کی زبان میں زیادہ پانی اڑا دیا تو لوگ حیران ہو گئے, ٹکٹکی باندھ کے دیکھنے لگے. اور بابا صاحب نے کھانا کھایا تو پورا دسترخوان کھانا کھاتے کھاتے جو ہے وہ دیکھتا رہا کیسے کیسے لوگ رہتے ہیں یار یہاں پر. تو اس وقت پھر کسی نے ہمت کر کے کہا, او مسعود فرید یہ بتا کہ آخر تو نے کنیز کو اتنا ٹکٹکی باندھ کے کیوں دیکھا؟ اب یہ کون ہے بے؟ کیا تجھے پتا نہیں کہ عورتوں کو نظر بھر کے نہیں دیکھا جا سکتا, اور تو نے پانی بھی ضائع کر دیا. آئی ایم سوری بابو. بابا فرید فرماتے ہیں اٹھا لے رے دیوا, اٹھا لے رے بابا, مجھے امیر کو نہیں رے, یہ دو غریبوں کو اٹھا لے. کہ سنو نفس کے پجاریوں, سنو سنو کہ میری نظر جب اس کی پیشانی پر پڑی تو جیسے پیشانی پر پڑی لوح محفوظ میں اس کی تقدیر جو لکھی ہوئی تھی, اس کی پیشانی پر لکھی ہوئی تقدیر میں نے پڑھنا شروع کیا. اب میں اس کا چہرہ نہیں دیکھ رہا تھا, میں اس کی تقدیر پڑھ رہا تھا. سب کیا دیکھنا پڑ رہا ہے؟ اچھا ہے میں اندھا ہوں.
اور اس کی تقدیر میں لکھا تھا کہ مرنے کے بعد یہ کنیز جہنم میں جائے گی. جھوٹ بولو, بار بار جھوٹ بولو. تو میرے دل میں خیال آیا کہ فرید جو ساری زندگی شیخ شہاب الدین عمر سہروردی کی خانقاہ میں لوگوں کی خدمت کرتی رہے, کیا خدمت کا یہی صلہ ملے گا کہ وہ جہنم میں جائے گی؟ تو میں تقدیر ادھر پڑھ رہا تھا, ادھر تقدیر دھل رہا تھا, اور اس کی تقدیر چمکا رہا تھا. اس وقت تک گلتا رہا جب تک کہ اس کے جہنمی کی تحریر مٹ نہیں گئی. چلے ایک کام کر, 200 روپے دے اور 50 روپے کاٹ اوور ایکٹنگ کے وجہ. اس وقت تک میں گلتا رہا. مسلم شریف میں حدیث ہے, بخاری میں بھی موجود ہے اس کا کچھ حصہ. ایک مدعم نامی غلام تھا نبی علیہ السلام کا, جو آپ کو وضو کروایا کرتا تھا, آپ کا صحابی تھا. خیبر کے موقع پہ ایک نامعلوم تیر لگا اور وہ شہید ہو گیا. صحابہ نے کہا یہ تو سیدھا جنتی ہے. آپ فرمایا تم اس کو جنت کی بشارت دے رہے ہو, جبکہ مجھے اللہ نے دکھایا کہ اس نے خیبر کے موقع پہ ایک چادر مال غنیمت سے چوری کی تھی, جو آگ کی بنا کے اس کے اوپر ڈال دی گئی ہے. نبی کا ساتھی شہید, صحابہ نے اسے شہید کہہ دیا, کسی پولیٹیکل جماعت نے نہیں. نبی علیہ السلام کو اللہ نے دکھایا کہ یہ دیکھ لو کیا ہو رہا ہے. قانوناً تو وہ شہید ہی ہوا تھا, لیکن ان اعمال کے ساتھ, اور اللہ نے اس کو بینیفٹ نہیں دیا. آپ تو کہتے ہیں ہم جو کچھ بھی ہیں نبی کی امت سے ہیں, جو نبی کا ساتھی تھا اس کو بھی بینیفٹ نہیں ملا, اور آگ کی پناہ دی گئی چادر. تو اس بخاری مسلم کی حدیث کے الفاظ ہیں, بعض اصحاب نے اگر کوئی رسی بھی اٹھائی تھی نا مال غنیمت میں سے کہ خیر آیا تھا تو کوئی اتنا حساب کتاب نہیں, انہوں نے بھی آگے جمع کرا دی. کہ بھائی جی اے بھائی اوکھا کام ہے, ٹھیک ہوگا, یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے, اس معاملے میں یعنی بڑی احتیاط کرنی چاہیے. باقی بخاری میں حدیث موجود ہے, مسلم میں بھی, کہ میری امت میں جو طاعون کے مرض میں مرے وہ بھی شہید, جو پیٹ درد سے مرے وہ بھی شہید, پانی میں ڈوب کے مرے وہ بھی شہید, دیوار کے نیچے دب کے مرے وہ بھی شہید, آگ میں جل کے مرے وہ بھی شہید. تو یہ جو خودکش حملوں میں یا سیاسی لیڈروں کے ساتھ زیادہ تر آگ میں جل کے ہی مر رہے ہوتے ہیں نا, وہ خودکش حملہ ایک بلاسٹ جو ہے وہ آگ کے ایکویلنٹ ہے. تو حکمن تو وہ شہید ہی ہے. باقی آخرت میں اس کو شہید کا پروٹوکول ملے گا یا نہیں ملے گا وہ ہم کسی کے بارے میں بھی وثوق سے نہیں کہہ سکتے. تو اگر کوئی اس طریقے سے شہید کہہ لیتا ہے تو کہنے دیں. وہ تو آپ دیکھیں جو غیر مسلم ملک ہیں ان کے فوجی بھی مرتے ہیں, وہ ان کے لیے بھی شہید کا لفظ استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہوگا نا. ایک بھائی کا سوال ہے, میں کیٹرنگ کا کام کرتا ہوں اور مجھے 11ویں اور عرس کے آرڈر ملتے ہیں اور مجھے درباروں پر جا کر کھانا پکانا پڑتا ہے, تو کیا ایسے آرڈر لینا درست ہے؟ آپ جو آرڈر لینے دینے کے لیے اس سے پوچھیں کس کے نام کا ہے. اگر وہ کہ اللہ کے نام کا پکانا ہے تو پکا لیں. باقی سال ثواب والا جو مسئلہ ہے وہ تو فی نفسی اس کے اندر اختلاف ہے نا. صدقہ اور خیرات کرنے کے اعتبار سے کچھ اس کے حصے درست بھی ہیں. 11ویں اگر وہ کہتا ہے شیخ عبدالقادر جیلانی کے ثواب کے لیے, تو ثواب ان کو پہنچے نہ پہنچے, کھانا تو حلال ہی رہے گا اگر وہ اللہ کے نام کا ہے. باقی اگر کسی دربار کے اوپر جا کے کوئی پکا رہا ہے وہ بھی پوچھ لے کہ کس لیے پک رہا ہے. اگر تو وہاں پہ کوئی NGO چلا رہی ہے, کوئی غریب لوگوں کا کھانا شانا ہے, تو پھر تو ٹھیک ہے. اگر اس بزرگ کے قرب کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے کہ یہ ہم سے خوش ہو جائیں اور یہ ہماری مصیبتیں ٹال دیں, پھر تو حرام ہوگا. ٹھیک ہے, تو یہ خود ہی فیصلہ کرنا, زیادہ اس میں نٹی گٹیز میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کے نام کا تو پکا لیں بس, ٹھیک ہو گیا. اچھا علی بھائی, اگلا سوال ہے, کیا شادی سے پہلے منگیتر سے 1-2 بار مل سکتے ہیں ہم آہنگی کے لیے؟ منگیتر سے تو نا منکوہا سے ملیں, اور ہم آہنگی تو شادی کے بعد ہی ہوتی ہے, پہلے تو ہو ہی نہیں سکتی. پہلے تو سارے پازیٹیو ہوتے ہیں, پہلے تو آپ کے سسرال کے ساتھ کا سسرال کوئی نہیں ہوتا, یہ تو بعد میں پتہ چلتا ہے. کیونکہ سب نے ایک لبادے اڑے ہوتے ہیں نا ایک دوسرے کے. وہ جب آتے میں تو ہمیشہ جناب سچی گالی کیتی ہے, وہ دوسرا کہنا ہاں جی میں بھی ہمیشہ ایک کھری گالی کیتی ہے, پاویں دو جھوٹے ہو. وہ تو لبادے اڑے ہوتے ہیں نا, تو وہ تو انشاءاللہ شادی کے بعد پتہ چلتا ہے کہ کیا ہوا ہے. آپ کی قسمت ہے. ہم آنگی اس طریقے سے نہیں ہوگی. یہ سارے معاملات پہلے طے کر لیے جائیں, اس کے بعد نکاح کیا جائے. نکاح کے بعد میاں بیوی ہیں تو وہ بے شک منکوہا ہی ایک رشتہ ہے, منگیتر والا کوئی کنسیپٹ اسلام میں نہیں ہے. اور اگر آپ نے رشتہ کرنے کے دوران پسند ناپسند کے اعتبار سے اگر کوئی میٹنگ کرنی ہے تو وہ آپ پبلکلی کریں, علیحدگی میں نہ کریں, تاکہ آپ اتنی باتیں پوچھیں جو ایک پبلکلی پوچھی جانی چاہیے. اور یہ جو حدیث میں ہے نا کہ بخاری میں آتا ہے کہ عورت کو پہلے دیکھ لیا کرو, اس دیکھنے سے مراد خود فزیکل دیکھنا نہیں ہے. اس زمانے میں بھی لوگ اس طرح جا کے اپنی مائیں بہنیں انہوں نے بٹھائی تو نہیں ہوتی تھی کہ آؤ صحابہ دیکھو اور پسند کرو. دیکھنا یہ ہوتا تھا کسی بڑی بوڑھی کو گھر سے بھیجیں, وہ جا کے اس کو دیکھا ہے کہ اس میں کوئی اس طرح کا فزیکل عیب نہ ہو,
جیسے بخاری میں آتا ہے کہ انصار کی عورتوں کی آنکھوں میں نقص ہوتا ہے تو دیکھ لیا کرو، اس طرح کے معاملات. یہ نہیں ہوتا کہ وہ تصویر وہاں سے چل پڑے پھر نیٹ کے اوپر چل پڑے. کئی لوگ ہیں وہ تو 2-2 سال تک رشتے ہی دیکھتے رہتے ہیں، ان کو کوئی رشتے نہیں پسند آتا. ان سے پوچھیں آپ خود کیا ہیں، ٹھیک ہے نا. بس موٹی موٹی چیزیں دیکھیں، اس کے بعد اللہ پہ توکل کریں. اللہ تعالیٰ معاملات کو چلانے والا ہے. اچھا بھی اگلا سوال ہے، کیا مسجدوں میں سیاسی معاملات کو ڈسکس کرنا جائز ہے؟ مسجدوں میں ہی سیاست ڈسکس ہونی چاہیے. سیاست اسلام کا حصہ ہے. جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. نبی علیہ السلام پوری پولیٹیکل جدوجہد تھی نا آپ کی، اس کا ہیڈ آفس مسجد نبوی تھا. وہیں سے آپ صحابہ کے قافلے روانہ کرتے تھے، جماعتیں بھیجتے تھے. جہاد کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام علیہم رضوان کو روانہ کرتے تھے. وہی آپ کا ہیڈ آفس بھی تھا، وہی آپ کا پولیٹیکل آفس بھی تھا، وہی آپ کی خانقاہ بھی تھی. ٹھیک ہے نا جی. تو مسجد میں ہونی چاہیے، لیکن اس پہ لڑائی جھگڑے گالی گلوچ نہیں ہونا چاہیے، ایک دوسرے کے نام نہ رکھیں. پولیٹیکل ڈسکشن ہو سکتی ہے، کوئی حرج نہیں، مسجد میں ہونی چاہیے. اور یہ مسجد کے خطیب وغیرہ بھی نا پولیٹیکل لیڈرز کو ہونا چاہیے، کیونکہ جمعے کا خطبہ نکاح طلاق اور استنجے کا طریقہ بتانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ مسلمانوں کی پولیٹیکل گیدرنگ ہے اینول ویکلی، اور عید کی اینول ہے، اور انٹرنیشنل گیدرنگ حج ہے. اس میں یعنی مسلمانوں کے یعنی جو خطیب ہے وہ حاکم وقت کو ہونا چاہیے. آج بھی آپ ایران میں دیکھیں، ایران کے اندر تہران میں جمعہ پریزیڈنٹ آف ایران پڑھاتے ہیں، لاکھوں لوگ ان کے پیچھے جمعہ پڑھتے ہیں. نماز مولوی سے بے شک پڑھوا لیں اگر آپ کو قرات کا ایشو ہے. تقریر اس وقت پرائم منسٹر کا کام ہے کہ وہ تقریر کرے. ابھی عمران خان صاحب انشاءاللہ تعالی پرائم منسٹر بننے والے ہیں، تو ہم ان سے ریکویسٹ کریں گے، جس طرح انہوں نے کہا میں ڈی چوک کے اوپر حلف لینا چاہتا ہوں، تو ساتھ ہی اناؤنسمنٹ کریں. ان سے اچھی تو تقریر کوئی نہیں کر سکتا. تو عید اور جمعے کی تقریریں کم از کم پرائم منسٹر خود شروع کریں. شاہ فیصل مسجد میں یعنی خود نماز جمعہ جو ہے نا وہ اس کی تقریر کرنی چاہیے. مولویوں کو تو مسئلہ صرف نماز پڑھانے سے ہے نا، وہ داڑھی انہوں نے شرط رکھی ہے، حالانکہ داڑھی شرط کوئی نہیں ہے، میرا کلپ بھی ہے. چلیں نماز مولوی سے پڑھا لیں، لیکن تقریر جو ہے نا پرائم منسٹر آف پاکستان کو کرنی چاہیے شاہ فیصل مسجد میں، اور وہ لائیو پورے ملک کے اندر جانی چاہیے، جس میں وہ بتائے کہ اب ہم کیا ملک کو کہاں لے کے چل رہے ہیں. ان کاموں کے لیے یہ جمعے اور عید کے خطبے تھے، یہ استنجے کا طریقہ بتانے کے لیے نہیں تھے. ٹھیک ہو نا. تو پولیٹیکل گیدرنگ مسجدوں میں ہی ہونی چاہیے، لیکن یہ ناچ گانا نہ پھر اس میں ہو، وہ اپنی جگہ ہے. لیکن علی بھائی اگر یہ سیاسی یہ جو خطبے ہیں یہ اگر سیاسی لوگ شروع کر دیں گے تو مولوی تو مر جائے گا. پھر مولوی پہلے ہی وہیں سے تو آمدن ہوتی ہے ان کی آمدن نہیں، ان کی آمدن لگائی رکھیں، نماز ان سے پڑھوائیں نا. اچھا ہاں، خطبے خود دیں، نماز وہ پڑھائیں. اچھا. اور گیدرنگ بھی ایک ہونی چاہیے، ایک شہر میں ایک جامع مسجد ہو بڑی، تاکہ مسلمانوں کی پاور شو ہو. میں نے بتایا نا ایران میں جو تہران سٹی میں ایک ہی جمعہ ہوتا ہے، 10 لاکھ بندہ جمعہ پڑھ رہا ہوتا ہے، اور پریزیڈنٹ آف ایران جمعے کا خطبہ دے رہا ہوتا ہے. سر پھر مزہ آیا نا. پھر ایران کا اگر پریزیڈنٹ بولے گا امریکہ کی ایسی کی تیسی، تو قوم بھی کہے گی ہاں جی ایسی کی تیسی. تو آپ پہلے یا آج طیب اردگان بات کرتا ہے تو اس کی ورتھ ہے نا پبلک کے اندر. ٹھیک ہے نا جی. تو ہمارے لیڈرز بھی اس لیول پہ جب پہنچیں گے نا، جب وہ پبلک کو اس پیج پہ ہوں گے، تو پھر دیکھیں پبلک جان دے گی ان کے لیے، کیوں نہیں دے گی. میری اجازت کے بغیر لنگر بانٹتا ہے اور اب تک وہ زندہ بھی رہتا ہے. میری اجازت کے بغیر لنگر بانٹتا ہے اور اب تک وہ زندہ بھی رہتا ہے. بس اتنا کہنا تھا کہ ایک عجیب سی ان کی کیفیت ہوئی اور زمین پہ گرے اور ان کا انتقال ہو. یہ صابر پاک کی ابھی صابر پاک مرید نہیں ہوئے، بابا فرید کے مرید نہیں ہوئے، یہ مرید ہونے سے پہلے کا واقعہ. تو اس وقت تو بابا صاحب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. بابا صاحب نے تو بیٹے کا جنازہ پڑھا دیا، دفن کر دیا. کہا علی احمد بیٹے بات کیا ہے؟ اس کی حضور آج میرے دادا کا انتقال ہو گیا تھا، میرے دادا عبد الوہاب جیلانی کا انتقال ہو گیا تھا، تو میں ان کے جنازے میں گیا تھا. انہوں نے میرا انتظار تک نہیں کیا آنے کا. اور شیخ عبد الوہاب جیلانی کا انتقال بغداد شریف میں ہوا تھا، اور یہ تھے پاک پٹن میں، اور کہتے میں جنازے میں گیا تھا اور میرے آنے تک انتظار نہیں کیا. لوگوں نے کہا کتنے قدم میں گئے تھے؟ کہا 2 قدم میں بغداد پہنچا، بغداد سے 2 قدم میں گیا. اللہ کے بندو صحیح مسلم شریف کھولو. بنو سلمہ جو ہیں وہ مسجد نبوی کے پاس شفٹ ہونے لگے، چوراہے پہ کھڑے تھے، نبی علیہ السلام پاس سے گزرے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا ارادہ ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم مدینہ شریف شفٹ ہونا چاہ رہے ہیں، کیونکہ ہم گاؤں سے آتے ہیں تو نماز میں لیٹ ہو جاتے ہیں، تو اس لیے ارادہ کیا کہ ہم یہاں پہ شفٹ ہو جائیں.
تو نبی اسلام نے فرمایا جتنے قدم چل کے آتے ہو نا اللہ کے حضور یہ نیکی لکھی جاتی ہے. تو انہوں نے مدینہ شریف نبی اسلام کی صحبت میں شفٹ ہونے کا ارادہ ترک کر کے واپس اپنے گاؤں چلے گئے. نبی اسلام نے انہیں کیوں نہیں مشورہ دیا کہ تم بھی وہ اس گاؤں سے اڑ کے آ جانا, جس طرح وہ بخارے سے اڑ کے منارے سے اڑنے والی کو کیچ کرے گا تو تم اڑ کے آ جایا کرو جو تمہیں آنے میں اتنی تکلیف ہوتی ہے. اس زمانے میں تو کوئی نہیں تھا اڑتا. پھر میں یہ کیوں نہ کہوں کہ صحابہ کرام جیسا اہل البیت جیسا ہے ہی کوئی نہیں. تیرے بابے تے شاہی کوئی نہیں, جھوٹ مار رہے ہو تسی, کوڑ مار دے پہ ہو. اور جب تمہارے بابوں کا علمی لیول یہ ہو کہ تو خود سنا رہا ہے کہ جی ایک بابا جو ہے وہ بحری جہاز کے راستے جا رہا تھا عمرے کے لیے, حج کے لیے, ہاں, اور کیپٹن سے بار بار وہ جھگڑا کر رہا تھا جی فلاں بندرگاہ آئے گی, پھر فلاں آئے گی, پھر فلاں آئے گی, اتنی دیر لگے گی. تو اس نے آنے واحد میں جو ہے وہ جدے پہنچا دیا. ہاں, ہمارے بزرگوں نے کوئی لطیفے نہیں لکھے. یہ کتاب ہے تذکرہ غوثیہ, یہ غوث علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ کے ملفوظات. فرماتے ہیں میں حج کرنے کے لیے گیا اور میں بمبئی بندرگاہ سے بحری جہاز پہ بیٹھا. کہتے اسی طرح جہاز بمبئی بندرگاہ سے نکلا, تھوڑا سا جہاز آگے گیا ہوگا تو بابا جی آ گئے اور آ کے میرے والد صاحب کو کہتے ہیں مولوی صاحب یہ تو بتائیں جدہ کب آئے گا. تو کہتے ہیں میرے والد صاحب مسکرا کے کہنے لگے بزرگ کو وہ یہ تو جہاز بمبئی بندرگاہ تو چلے آئے, 11 دن لگنے نے پھر جدہ آئے گا. کہتے ہیں بابا جی چلے گئے, اثر پڑھ کے پھر آئے, وہی سوال. میرے والد صاحب کا بھی وہی جواب, پھر چلے گئے, مغرب پڑھ کے پھر آئے, پھر وہی سوال. کہ اس دفعہ میرے والد صاحب بھی غصے میں آ گئے, کہنے لگے بابا جی گل نہ کریے, بار بار نہ ہو میرے کا, میں تو 11 دن تو پہلے لیا نہیں سکتا, جو تسی لیا سکتے ہو تو لے آؤ. کہتے ہیں وہ بابا جی میرے والد صاحب کو کہتے ہیں پھر سب سے پہلے کون سی بندرگاہ آئے گی. کہتے ہیں میرے والد صاحب نے کہا مخا, پھر کون سی آئے گی حدیدہ, پھر کون سی آئے گی عدن, پھر کون سی آئے گی. میرے والد صاحب نے کہا جدہ. تو بابا جی کہتے ہیں پھر دیکھو جدہ آ گیا جی. تذکرہ غوثیہ, ہمارے بزرگوں نے کوئی لطیفے نہیں لکھے جی. اور بابے کا علمی لیول یہ ہے کہ جدے سے پہلے یلملم ایک جگہ ہے, جدے سے پہلے یلملم ایک جگہ ہے, وہاں اس نے روکنا تھا, وہ بھی نہیں رکا, ساروں کے اوپر دم واجب کروا دیا. یہ بابوں کا علمی لیول ہے. ہونا چاہیے تھا کہ سٹوری میں ہوتا کہ پہلے اس نے چھلانگ مروائی, یلملم رکا اور کہا کہ سارے احرام باندھ دو, اور اگلی چھلانگ میں وہ جدے پہنچ گیا, وہ ڈائریکٹ جدے پہنچا دیا. جب اتنی ٹیکنیکل خرابیاں تمہاری ان بابوں کی سٹوریوں میں ہوں گی تو مذاق تو تم اڑوا رہے ہو نا. پھر ہم تمہیں وہی حدیث سنائیں گے صحیح مسلم والی کہ صحابہ کرام تو اڑ کے نہیں آ سکتے تھے. بنو سلمہ سے جب نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ تم لوگ مدینہ شریف شفٹ ہونے کا ارادہ رکھتے ہو, ان کا یا رسول اللہ گاؤں سے چل کے آنا پڑتا ہے, مسجد میں پہنچنے میں ایک تردد ہوتا ہے. تو آپ نے فرمایا جتنے قدم چل کے آتے ہو نا اتنا ثواب لکھا جاتا ہے. تو وہ واپس گاؤں میں شفٹ ہو گئے. صحابہ کرام تو اڑ کے نہیں پہنچ سکے, اور تمہارے بابے پورے بحری جہازوں کو جو ہے نا وہ اڑوا کے تو غائب کروا کے تو پہنچا دیتے ہیں. اور جی تخت بلقیس بھی آ گیا, اور چھڑ دو تخت بلقیس آ گیا سی, پھر میرا بھی یہ تخت آیا ہوا ہے جی. ہاں, تخت بلقیس کی تو سند نازل ہوئی ہوئی ہے قرآن میں, اس کی بنیاد پہ تمہارے بابوں کے تخت ہم کیسے مان لیں؟ آؤ نا اسٹیچو آف لبرٹی وہاں سے غائب کر کے مارگلا ہلز پہ رکھو, میں تمہارا فرقہ اڈاپٹ کر لوں گا, اور ٹائم قیامت تک جائے. جھوٹ تو نہ بولو, کس واقعے کو کدھر جوڑ دیتے ہو؟ تو یہ بابوں کی بے عزتی تم خود کرواتے ہو. ہم نے تو نہیں کہا کہ تم اس قسم کے واقعات بیان کرو. اور تمہارے جو باپا جانی ہیں اس کے بھی مرشدی اطار ہے نا, وہ جب کرامت یہ بتائیں گے کہ ایک دعوت اسلامی کے مفتی صاحب کی قبر پہ ایک مدنی قافلہ جب گیا تو اندر سے قرات کی آواز سنائی دے رہی تھی مفتی دعوت اسلامی کی بارگاہ میں. تو انہوں نے وہ بتایا کہ ہم اس وقت مفتی دعوت اسلامی قدس سر السامی کے مزار پر حاضر ہیں, اور ہم دونوں نے بالکل ہوش و حواس میں اپنے کانوں سے سنا کہ اندر میں با جماعت نماز پڑھی جا رہی ہے, اندر میں نماز پڑھی جا رہی ہے, باقاعدہ قرات سنائی گئی ہم کو. ظہر کا وقت تھا, باقاعدہ وہ قرات سنائی دی گئی. ظہر کا وقت تھا, باقاعدہ وہ قرات سنائی دی گئی. ظہر کا وقت تھا, باقاعدہ وہ قرات سنائی دی گئی, اور سلام پھیرنے کے بعد اللہم انت السلاموں کی دعا بھی ہم نے سنی. اور باپا جانی سے غلطی یہ ہو گئی کہ وہ کہتے ہیں جی زور کی نماز کا وقت تھا, اور قبر سے آواز آ رہی تھی قرات کی. اندازہ کرو زہر میں تو قرات اونچی آواز سے ہوتی نہیں ہے, اور خود فقہ حنفی کا بھی مسئلہ ہے کہ اگر زہر اثر میں کوئی اونچی قرات کرے گا تو سجدہ صاحب واجب ہو جائے گا. ساتھ ہی ہونا چاہیے تھا قرات کی آواز آ رہی تھی اور بعد میں کسی نے لقمہ باہر سے دیا تو انہوں نے اینڈ پہ سجدہ صاف کر لیا.
اور دیکھے وہ ریکارڈنگ کرنے والوں نے ریکارڈ کیا اور کسی بیوقوف کا بھی دماغ نہیں اس طرف گیا، عقل مندوں کا تو جانا ہی نہیں تھا، بیوقوفوں کا چلا جاتا کہ اللہ کے بندو اس میں تو اس نے زور کے نماز کا نام لے لیا، ویسے جنرل بات کر دیتا تو یہ کہانی چل جاتی۔ اس سے پتہ چلا کہ یہ ٹیکنیکل جو خرابیاں بیچ میں چھوڑتے ہیں نا، اس کی وجہ سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے یہ کہانیاں گھڑتے ہیں بیٹھ کے۔ تو واللہ میں کسی بزرگ کی توہین نہیں کرتا، تم خود کرواتے ہو جب تم یہ کہو گے کہ اوپر دیکھا تو سونا، نیچے دیکھا تو سونا۔ ہاں، درخت، اس کے پتے، اس کے تنے، جڑیں بھی سونے کی ہو گئی۔ داتا حضور کشف المحجوب میں لکھتے ہیں یہ فکرے ان کی زبان سے تب ادا ہوئے جب اس درخت کے نیچے تھے جس کے اوپر میں چڑھا ہوا تھا۔ آپ فرماتے خدا کی عزت و عظمت کی قسم، پورا درخت، اس کی ٹہنیاں، اس کا تنا، اس کی جڑیں بھی سونے کی ہو گئی، سارا، ہاں سارے سونے کا ہو گیا۔ اب وہ جو ہے نا وہ مٹی اٹھانے کے لیے نیچے ہوا، تو نیچے دیکھا تو زمین سونے کی، زمین سونے کی حضرت۔ یہ کیا ہوا؟ دائیں دیکھا تو سونا، بائیں دیکھا تو سونا، آگے دیکھا تو سونا، پیچھے دیکھا تو سونا۔ اب بابا جی نے کام کیا تھا، کیوں نہیں مٹی دیا ٹیماں پھڑان دیا، اور کہتا ہے حضور کہاں سے پکڑاؤں، مٹی ہے ہی نہیں، جہاں تک نظر جاتی سونا ہی سونا ہے۔ بابا جی ایک سوال ہے بابا جی، اگر آپ ہوا میں سونا نکال سکتے ہیں بابا جی تو دیش کی غریبی کیوں نہیں مٹا دیتے بابا؟ جواب بابا جی، جب آپ خود سونا نکال سکتے ہو تو ہم لوگوں سے چندہ کیوں لیتے ہو بابا جی؟ جواب ہری اوم، ہری اوم، ہری اوم۔ یہ رانگ نمبر ہے، یہ رانگ نمبر ہے۔ اب وہ واقعہ اگر کشف المحجوب میں علی حجویری صاحب نے لکھ دیا ہے تو اللہ کے بندو، واللہ عالم انہوں نے لکھا نہیں لکھا، انہوں نے بھی لکھا، تب بھی اللہ کے بندو یہ پاسبل ہے؟ مجھے بتاؤ، اللہ سے ڈر جاؤ۔ جب یہ جھوٹ تم بولو گے تو پھر ہم تم سے نہیں پوچھیں گے کہ یار اب وہ بزرگ کدھر گئے ہیں؟ اور اس سے بھی بڑھ کر کیا صحابہ کرام کو یہ کرامت نصیب تھی؟ صحیح بخاری میں تو آتا ہے کہ حضرت ابوبکر جب خلیفہ بنائے گئے تو انہوں نے کہا کہ لوگوں تم خوب جانتے ہو کہ میرا کاروبار بڑے اچھے طریقے سے چل رہا تھا، لیکن اب خلافت کی ذمہ داری تم نے مجھ پہ ڈال دی ہے، تو میں اپنے بچوں کو کہاں سے کھلاؤں گا، کیونکہ میں تو اوپر دیکھو تو سونا، نیچے دیکھو تو سونا تو نہیں کر سکتا۔ تو صحابہ کرام نے مشورہ کر کے ایک مہاجر کے برابر ان کا وظیفہ بیت المال سے لگایا۔ اگر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نہیں سونا کر سک رہے تو تیرے بابے تو شاہی کوئی نہیں۔ اس سے بھی بڑھ کر سورہ توبہ کی آیت نمبر 92 ہے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، غزوہ تبوک کے موقع پر جب یہ عرابی لوگ، بادیہ نشین پینڈو لوگ آپ کے پاس حاضر ہوئے کہ آپ ہمارے لیے کوئی سواری کا بندوبست کر دیں تاکہ ہم آپ کے ساتھ اس جہاد میں رومن امپائر کے خلاف شریک ہو سکیں، تو تم ان سے فرماتے ہو کہ میرے پاس تو کوئی ایسی چیز نہیں کہ میں تمہارے لیے سواری کا بندوبست کر سکوں۔ تم دیکھتے ہو کہ یہ تم سے اس حال میں واپس پلٹتے ہیں کہ ان کی آنکھیں آنسوں سے تر ہوتی ہیں اس غم کے سبب کہ یہ جہاد میں شریک نہیں ہو سکیں گے۔ نبی علیہ السلام کے صحابہ کرام تو روتے ہوئے وہاں سے چلے گئے۔ نبی علیہ السلام نے اوپر دیکھا تو سونا، نیچے دیکھا تو سونا تو نہیں کیا۔ وہ تو جامع ترمذی میں آتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مال میں سے سونے کے دینار اور علمہ البیان اور ما کان و ما یکون کا علم انہیں سکھا دیا۔ جو کچھ آج تک ہوا اور جو ہوگا، ٹوٹل علم غیب، وہ اپنے نبی کو سکھا دیا۔ یہ ترجمہ کیا ہوا ہے اور یہ کہتے ہیں کہ جو تم ہمیں وعدہ دیتے ہو کہ آخرت کا دن آئے گا، اگر سچے ہو تو بتاؤ کب آئے گا۔ اس کے جواب میں کیا کہا گیا؟ قل انما العلم عند اللہ، اے نبی تم فرماؤ کہ اس کا علم اللہ کے پاس ہے۔ وانما انا نذیر مبین، اور میں تو سوائے اس کے کچھ نہیں ہوں کہ کھلا ڈر سنا۔ جونا گڑی جس کا ترجمہ وہابی دیتے ہیں، دارالاسلام والوں نے بھی پرنٹ کیا، اور سعودی عرب سے جو مفت قرآن دیا جاتا ہے نا وہ موٹا سا ایک، اس میں جو ترجمہ ہے وہ جونا گڑی صاحب کا ہے، اور صلاح الدین یوسف اس کی تفسیر ہوئی ہے۔ اس نے پتہ کس کا ترجمہ کیا؟ اور تجھے راہ بھولا پا کر ہدایت نہیں دی، کیا تجھے راہ بھولا پا کر ہدایت نہیں دی؟ اب یہ دونوں ترجمے قرآن میں فٹ نہیں بیٹھتے۔ ہاں، اعلیٰ حضرت نے اس کا ترجمہ ٹھیک کیا، اور تمہیں اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو اپنی طرف راہ دکھا دی۔ یہ ترجمہ بالکل فٹ ہے قرآن میں۔ نبی الاسلام کبھی بھی گمراہ نہیں رہے۔ یہ اجماعی عقیدہ ہے کہ پیغمبر اپنی پیدائش سے لے کر وفات تک اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہوتا ہے، خواہ اللہ اسے مبعوث 40 سال کی عمر میں کرے، اس سے پہلے کی زندگی۔ تو اب شیعہ دوسری ایکسٹریم پہ چلے گئے، ہم اہل سنت تو دونوں کو اہل بیت مانتے ہیں۔ انہوں نے حالانکہ واضح طور پر پورا ایک کانٹیکسٹ چل رہا تھا، انہیں بھی پتہ چل گیا کہ یہاں سے بیویاں بھی اہل بیت ثابت ہوتی ہیں، تو انہوں نے اس کے اوپر بحث کرنی شروع کی، اور کرتے کرتے انہوں نے کہا کہ دیکھیں اس میں جمع مذکر کا صیغہ استعمال ہوا ہے، اگر امہات المومنین کا ذکر ہوتا تو وہ تو 9 تھی، تو یہاں پہ پچھلے بھی صیغے سارے مؤنث کے ہیں، بعد والے بھی، لگتا ہے کہ یہ آیت بعد میں کسی نے یہاں داخل کر دی ہے، کسی اور جگہ کی تھی۔ استغفر اللہ تو بولی، یعنی قرآن کو مان کر بھی قرآن کی ترتیب کا انکار کر دیا صرف فرقہ بچانے کی خاطر۔ تو یہ دونوں مل کرتے ہیں، شابری۔ تو شبیر احمد عثمانی صاحب نے اس کا حاشیہ لکھا، اور اس میں پتہ کیا لکھتے ہیں سورہ لقمان کے حاشیے میں کہ قرآن میں تو آیا کہ دودھ چھڑانے کی مدت جو ہے وہ 2 سال ہے، سورہ بقرہ میں بھی آیا،
سورہ لقمان میں بھی آیا اور سورہ احقاف میں آیا کہ پریگنینسی پلس دودھ کا چھڑانا یہ 30 مہینے بنتا ہے. اس کے اوپر میں نے پوری ٹیکنیکل بحث کی بھی ہے. تو وہ کہتے ہیں قرآن میں تو آیا 2 سال, لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ عمر 2.5 سال ہے. ہو سکتا ہے ان کے پاس بھی کوئی دلیل ہو. دیکھو جو بندہ مت ماری جائے, خود مان رہا ہے کہ قرآن میں لکھا ہوا ہے 2 سال. چلو حدیثوں میں تو تم کہہ سکتے تھے ہماری حدیثیں گھوم گئی ہیں, امام بخاری نے نہیں لی. یہ فراڈ جو کرتے ہیں. قرآن تو نہیں گھما ہوا, قرآن تو 2 گتوں کے درمیان ہے. ایک مسئلہ قرآن میں آیا ہے کہ دودھ چھڑانے کی عمر بچے کے لیے 2 سال ہے, اور تمہارے امام نے کہیں غلطی سے یہ 2.5 سال لکھ دیا. یار کہہ دو کہ امام کو نہیں پتا چلا, یا کہہ دو امام کی طرف بات غلط منسوب ہے. کہتا نہیں ہم نے امام بھی بچانا ہے اپنا. ہو سکتا ہے ان کے پاس بھی کوئی دلیل ہو. یہ پتہ کہنا چاہ رہا ہے, ہو سکتا ہے ان کے پاس بھی کوئی قرآن ہو. قرآن کے مقابلے میں پھر یہ دلیل یہی آئے گی نا, تو انڈائریکٹلی یہ تعریف کرتے ہیں. ان کی پرنٹنگ کے اوپر بھی پابندی ہونی چاہیے. یہ آلموسٹ میرا خیال ہے ہم 3 سال ہو گئے میں یہاں شفٹ ہوئے پہ, 3 ہونے والے ہیں. یہ پہلی دفعہ ریڈ بیک گراؤنڈ میں نے لگایا ہے آج کے ٹاپک کی وجہ سے اسپیشلی, الحمدللہ. تو یہ دعوت حق کا پہلا پوائنٹ تھا. اب اگلے 2 پوائنٹ بھی میں کور کرتا ہوں کیونکہ یہ کریٹیکل چیز ہے, چاہے ٹائم زیادہ لگ جائے. یہ ایک بار ہی ریکارڈنگ ہونی ہوتی ہے, اس لیے میری کوشش ہے کوئی چیز رہ نہ جائے. دعوت حق کا پوائنٹ نمبر 2 کہ جو مکاتب فکر اپنے آپ کو مسلمان کلیم کر رہے ہیں, بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث, شیعہ, ان سب کے بڑے بزرگوں نے نہ صرف قرآن حکیم کے تراجم کے اندر گڑبڑ کی بلکہ تفسیر کے اندر بالکل اس کے الٹ رزلٹ نکالا. اس کی میں کئی ایک مثالیں پیش کر سکتا ہوں, لیکن میں آج حصول برکت کے لیے صرف 8 مثالیں آپ کے سامنے رکھوں گا. تراجم کو بدلنے کی بھی اور تفسیر میں بھی اپنا لچ فرائی کرنے کا بھی بتاؤں گا, اور بالکل الٹ اپوزٹ رزلٹ نکالا ہوا ہے. یعنی قرآن کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. لہذا صرف قادیانیوں کے اس طرح کے مذہبی لٹریچر کے اوپر پابندی نہیں ہونی چاہیے, بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث, شیعہ کے بھی بزرگوں کے قرآن کے تراجم اور تفاسیر پہ بھی وہ پابندی لگنی چاہیے. یا پابندی چلیں کوئی سخت حکم ہے اگر, تو آپ ایٹ لیسٹ اس کی اصلاح کریں. نمبر 1, امام احمد رضا بریلوی صاحب المتوفا 1921 عیسوی, جن کا جو ترجمہ ہے کنز الایمان, ان کے بارے میں کلیم کرتے ہیں بریلوی کے جی بڑا بہترین ترجمہ ہے. وقتاً فوقتاً میں نے اس کی خوبیاں بھی بتائی ہیں اور خامیاں بھی. آج میں وہ خامی آپ کو بتانے لگا ہوں کہ انہوں نے ترجمے کے اندر کتنی بڑی تحریف کی ہے جس کا کوئی لینا دینا نہیں تھا قرآن حکیم کے ساتھ, اور انہوں نے جان بوجھ کے وہ ترجمہ اس میں داخل کیا. سورۃ الرحمن سٹارٹ میں ہی الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان, بالکل واضح ہے. ان کے اپنے ماننے والوں نے بھی جو بعد میں تراجم کیا انہوں نے بھی وہی ترجمہ کیا جو بنتا ہے. الرحمن علم القرآن, رحمان ہے جس نے قرآن کا علم سکھایا ہے. خلق الانسان, اسی نے انسان کو پیدا کیا. علمہ البیان, اور یہ جو بیان کی طاقت ہے, قوت گویائی ہے, سپیکنگ پاور انسان کو وہ اللہ نے دی ہے. ظاہر دنیا میں جتنی ہلچل مچی ہوئی آپ کو نظر آ رہی ہے یہ اسی سپیکنگ پاور کی وجہ سے ہے. چاہے انبیاء کرام ہو یا ان کے مخالفین ہو, اپنے ساتھ جو لوگوں کو اٹیچ کرتے ہیں اس میں سب سے بڑی چیز جو ہے وہ سپیکنگ پاور ہوتی ہے. بالکل واضح تھا. اعلیٰ حضرت نے پتا کیا ترجمہ کیا؟ انہوں نے کہا کہ رحمان کا ترجمہ وہی کرنا تھا. علم القرآن, قرآن کا علم سکھایا. خلق الانسان, انسانیت کی جان محمد کو پیدا کیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. علمہ البیان, اور ما کان و ما یکون کا علم انہیں سکھا دیا. جو کچھ آج تک ہوا اور جو ہوگا ٹوٹل علم غیب وہ اپنے نبی کو سکھا دیا. یہ ترجمہ کیا ہوا ہے علمہ البیان کا. یہ کس عربی کی لنگوسٹک میں یہ ترجمہ بنتا ہے؟ آج بھی 1.5 کروڑ کرسچنز ایسے ہیں جن کی بائی برتھ زبان عربی ہے. جائیں ان سے جا کے ترجمہ کروا لیں. مسلمانوں سے کروانے کی ضرورت نہیں ہے, 2 نمبری کریں گے. ان سے پوچھیں کہ کیا عربی میں یہ ترجمہ بنتا ہے اس کا؟ پھر اس کی بنیاد پہ اتنا بڑا عقیدہ کھڑا کیا کہ جو کچھ ہو چکا, جو کچھ ہونے والا ہے, سب کچھ سکھا دیا. اور پھر ان سے پوچھیں پھر اللہ اور رسول کے علم میں فرق کیا ہے؟
کہتے ہیں جی اللہ کا تو غیر محدود ہے اور نبی کا محدود ہے. جب آپ نے کہا کہ جو کچھ ہو چکا، جو کچھ ہونے والا ہے، سب کچھ سکھا دیا، انڈائریکٹلی آپ غیر محدود ہی کہہ رہے. جی آپ نبی کی شان کو نہیں مانتے. سرکار آپ کے خود اعلیٰ حضرت نے جب ترجمہ کیا ہے نا، قرآن میں جگہ جگہ آیا کہ اے نبی یہ تم سے پوچھتے ہیں قیامت کا دن کب آئے گا. سورۃ الملک میں بھی آپ نے پڑھا ہے وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور یہ کہتے ہیں کہ جو تم ہمیں وعدہ دیتے ہو کہ آخرت کا دن آئے گا، اگر سچے ہو تو بتاؤ کب آئے گا. اس کے جواب میں کیا کہا گیا؟ قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَّهِ، اے نبی تم فرماؤ کہ اس کا علم اللہ کے پاس ہے. وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ، اور میں تو سوائے اس کے کچھ نہیں ہوں کہ کھلا ڈر سنانے والا ہوں. ما کان وما یکون وہاں ترجمہ کیا، اور یہاں اس جگہ پہ بھی، اس کے علاوہ بھی کئی ایک جگہوں پہ انہوں نے مانا کہ نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے قیامت کا علم نہیں دیا، وہ اللہ کے ساتھ خاص ہے. تو یہ ترجمہ یا تو وہ پھر فراڈ کیا ہے یا یہ فراڈ کیا ہے. نہیں، چوری پکڑی گئی، خود اپنے ترجمے سے پکڑی گئی. اس لیے میں کہتا ہوں کہ آپ ترجمہ کسی کا بھی پڑھ لیں، جو اس نے چوریاں اور ڈاکے مارے ہیں نہ کہیں سے پکڑے جائیں گے. اسی طریقے سے دیوبندی اور اہل حدیث، انہوں نے بھی ترجمے میں گڑبڑ کی، انتہائی گستاخانہ ترجمہ کیا. اس کی وجہ سے بریلویت قائم ہے اور اس بات کے اوپر لوگوں کو ابھارتی ہے کہ قرآن ڈائریکٹ نہیں پڑھنا چاہیے، انسان گمراہ ہو جاتا ہے. اور کہتے ہیں پڑھنا ہے تو اعلیٰ حضرت کا ترجمہ پڑھو، گمراہ ہونا ہے تو گمراہ ہو کے بریلوی گمراہ بنو، دیوبندی اور اہل حدیث گمراہ نہ بنو. یہ وہ اصل میں کہہ رہے ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں دیکھو انہوں نے نبی کو گمراہ لکھا ہے قرآن کے اندر. بالکل ٹھیک کہتے ہیں. یہ دیکھیں جو دیوبندیوں کے محمود الحسن دیوبندی صاحب ہیں، جن کو ہمارے استاد ڈاکٹر سرار صاحب بھی بڑا کوٹ کرتے تھے، انہوں نے سورہ الضحیٰ کی جو آیت ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَہَدَىٰ، اس کا ترجمہ پتہ کیا کیا ہے؟ اور پایا تجھ کو بھٹکتا پھر راہ سجائی. نعوذ باللہ. نبی اسلام تو کبھی نہیں بھٹکے بھائی. جونا گڑی جس کا ترجمہ وہابی دیتے ہیں، دارالاسلام والوں نے بھی پرنٹ کیا، اور سعودی عرب سے جو مفت قرآن دیا جاتا ہے نا وہ موٹا سا ایک، اس میں جو ترجمہ ہے وہ جونا گڑی صاحب کا ہے، اور صلاح الدین یوسف اس کی تفسیر ہوئی ہے. اس نے پتا کیا اس کا ترجمہ کیا؟ اور تجھے راہ بھولا پا کر ہدایت نہیں دی. کیا تجھے راہ بھولا پا کر ہدایت نہیں دی؟ اب یہ دونوں ترجمے قرآن میں فٹ ان نہیں بیٹھتے. ہاں اعلیٰ حضرت نے اس کا ترجمہ ٹھیک کیا، اور تمہیں اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو اپنی طرف راہ دکھا دی. یہ ترجمہ بالکل فٹ ان ہے قرآن میں. نبی علیہ السلام کبھی بھی گمراہ نہیں رہے. یہ اجماعی عقیدہ ہے کہ پیغمبر اپنی پیدائش سے لے کر وفات تک اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہوتا ہے. خواہ اللہ اسے مبعوث 40 سال کی عمر میں کرے، اس سے پہلے کی زندگی بھی اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہوتی ہے اس کی. ہاں اسی لیے سورہ یونس میں نبی علیہ السلام سے کہلوایا گیا کہ اے نبی تم فرماؤ میں اتنا عرصہ تم میں رہا ہوں، کیا تم نے مجھ سے پہلے کوئی ایسی بات سنی تھی؟ یعنی میرا ماضی کا کریکٹر اس پر گواہ ہے کہ میں نے کسی شاعر کی شاگردگی نہیں کی، کسی فلاسفر کے پاس نہیں بیٹھا، میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، نہ میں نے ملکہ کوئی ایسا حاصل کیا کہ آج میں ایک کلام تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں اور بڑے بڑے شاعر عاجز آ گئے ہیں اس کلام کے آگے. یقیناً میرے پاس تو ایسی کوئی کمپیٹنسی نہیں تھی. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ نے مجھ پر یہ قرآن نازل کیا. سورہ العنکبوت میں بھی آیا نا، اے نبی اس قرآن کے نزول سے پہلے نہ تو آپ کتاب میں سے کچھ پڑھ سکتے تھے، نہ اپنے دائیں ہاتھ سے کچھ لکھ سکتے تھے، ادروائز کافروں کو یہ بات شک میں مبتلا کر دیتی کہ کتاب آپ نے خود لکھ لی ہے. نبی علیہ السلام امی تھے، جاہل نہیں، امی، ان پڑھ، لوگوں سے نہیں پڑھے ہوئے تھے، اللہ نے انہیں سکھایا. تو نبی علیہ السلام اللہ کی حفاظت میں تھے. وہ کہتے ہیں دول کا لفظ گمراہی، بھٹکا ہوا، اگر ہم یہ نہ کریں تو کیا کریں؟ بھئی قرآن سے پوچھ لیں. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارے نبی نہ کبھی بہکے ہیں اور نہ کبھی بے راہ چلے ہیں. وہاں پہ بھی دول والا لفظ ہے، ما ضل صاحبکم. واضح نہیں؟ یہ پھر دول کا لفظ کیوں آیا؟ بھائی سورہ یوسف میں بھی آیا. یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جو صحابہ تھے، کیونکہ ان کے والد پیغمبر تھے یعقوب علیہ السلام، اور ڈبل صاحب ہیں، یوسف علیہ السلام کے بھی ہیں اور اپنے والد کے بھی ہیں. لیکن غلطی اللہ نے پھر بھی ان کی بیان کی ہے برادران یوسف کی. غلطی ہے، ڈبل صحابی کی ہو یا سنگل صحابی کی ہو، احترام اپنی جگہ. تو اس میں آتا ہے کہ جب وہ جیلس ہو رہے تھے کہ ہمارے والد جو ہیں یوسف سے زیادہ محبت کرتے ہیں، تو اس میں الفاظ ہیں، انہوں نے کہا ان ابانا لفی ضلال مبین. اگر یہ ضال کا ترجمہ کیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بے شک ہمارے ابا جان تو گمراہ ہو چکے ہیں. اگر وہ اپنے باپ کو گمراہ مانتے تو مسلمان رہ جاتے؟ مجھے بتائیں. تو یقیناً وہ یہ نہیں کہہ رہے تھے، وہ تو باپ کی محبت کو حاصل کرنے کے لیے کہہ رہے تھے ان ابانا لفی ضلال مبین، بے شک ہمارے ابا جان تو یوسف کی محبت میں ڈوب چکے ہیں. ضال کا ایک معنی ہوتا ہے کسی کی محبت میں ڈوب جانا،
پیغمبر کے کیس میں جب ضال کا لفظ آئے گا تو یہ معنی لیا جائے گا, اور جب پیغمبروں کے دشمنوں کے لیے آئے گا تو پھر گمراہ, غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, وہاں پہ ضالین جو ہے گمراہ. سمجھ رہے ہیں میں نے کیا کہا؟ تو قرآن میں موجود ہے ضال. یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یعقوب علیہ السلام اپنے باپ کے بارے میں کہا ہمارے ابا جان تو فی ضلال مبین, اپنے بیٹے کی محبت میں غرق ہو چکے ہوئے, ہماری طرف اتنے متوجہ نہیں ہوتے. تو اعلیٰ حضرت نے ترجمہ بالکل ٹھیک کیا. یہاں پر دیوبند اور اہل حدیث کا ترجمہ گمراہ کن, گستاخانہ ہے, کوئی شک نہیں, اور ان کو آج تک توفیق نہیں ہوئی کہ بے شرمو اس کو چینج کرو. اس کی بنیاد کے اوپر بریلویوں نے لوگوں کو قرآن سے ورگلا دیا ہے, اور وہ کہتے ہیں دیکھیں جی ترجمے نہیں پڑھنے چاہیے, بڑا ہو گیا بس صرف خالی عربی پڑھو کیونکہ ترجموں میں تو یہ کچھ لکھا ہوا ہے. تم لوگوں کی غلطیوں کی وجہ سے آج انہوں نے لوگوں کو قرآن سے دور کیا, اور ان کے بلنڈر بھی میں نے آپ کو بتا دیے کہ مس ہینڈلنگ تو ان سے بھی ہوئی ہے. اچھا, اس کے بعد تیسرا ریفرنس اہل تشیع, سید فرمان علی شاہ صاحب, بڑا اچھا ترجمہ کیا قرآن کا, لیکن وہی بات ہے جب فرقہ آتا ہے تو کتنے بڑے بڑے یہ بلنڈر کر جاتے ہیں. جب وہ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 33 آئی نا, انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا, اے نبی کے گھر والو, اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے تم سے ہر طرح کی ناپاکی کو دور کر کے خوب صاف ستھرا کر دے. تعویل خاص کے اعتبار سے قرآن کے کانٹیکسٹ میں یہ آیت مبارکہ امہات المومنین علیہم السلام اجمعین کے حق میں آئی تھی, لیکن اس میں مذکر کا صیغہ بھی استعمال ہوا اس آیت میں, اسپیسیفکلی مذکر کا بھی, اور وہ بھی جمع والا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اشارتاً یہ بات بتا دی کہ اس میں نبی علیہ السلام کے ساتھ صرف ان کی بیویاں نہیں بلکہ حضرت حسن و حسین اور علی بھی شامل ہیں جو آپ کے اہل البیت میں سے. اور وہ مسلم شریف میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے اما عائشہ نے روایت کیا ہے, اپنی چادر کے نیچے 5 لوگوں کو اپنے سمیت 4 اور سیدنا علی, حسن حسین اور فاطمہ کو لے کر کالی چادر کے نیچے لیا اور کہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. یہی آیت پڑھی تو نبی علیہ السلام کے جو اہل البیت ہیں وہ آپ کی بیویاں بھی ہیں. ہاں یہ بات ٹھیک ہے کہ بیویاں آنری طور پر اہل البیت ہیں کیونکہ عقد میں آنے سے پہلے وہ اہل البیت نہیں تھی, لیکن جو بنو ہاشم ہے نا وہ نبی علیہ السلام کے خون اور دودھ کے رشتے کی وجہ سے پہلے سے ہی اہل البیت ہے. تو اب شیعہ دوسری ایکسٹریم پہ چلے گئے, ہم اہل سنت تو دونوں کو اہل البیت مانتے ہیں. انہوں نے حالانکہ واضح طور پر پورا ایک کانٹیکسٹ چل رہا تھا, انہیں بھی پتا چل گیا کہ یہاں سے بیویاں بھی اہل البیت ثابت ہوتی ہیں, تو انہوں نے اس کے اوپر بحث کرنی شروع کی, اور کرتے کرتے انہوں نے کہا کہ دیکھیں اس میں جمع مذکر کا صیغہ استعمال ہوا ہے, اگر امہات المومنین کا ذکر ہوتا تو وہ تو 9 تھی, تو یہاں پہ پچھلے بھی صیغے سارے مونس کے ہیں, بعد والے بھی, لگتا ہے کہ یہ آیت بعد میں کسی نے یہاں داخل کر دی ہے, یہ کسی اور جگہ کی تھی. استغفر اللہ تو بولی, یعنی قرآن کو مان کر بھی قرآن کی ترتیب کا انکار کر دیا صرف فرقہ بچانے کی خاطر. تو یہ 2 نمبری کرتے ہیں, یہ چھاپ رہی ہے. چوتھا ایک اور ریفرنس, وہ بھی دیوبند کا ہے, جو میں نے پورا لیکچر بھی دیا تھا, تفسیر عثمانی جو پہلے سعودیہ سے بانٹی جاتی تھی, بعد میں اہل حدیثوں نے ان کے کان بھرے کہ بھائی یہ تو فراڈ ہے, آپ ہماری بانٹو. پھر ان کی آسن بیان شروع ہوگی. محمود الحسن دیوبندی صاحب اور ان کا ترجمہ, اور شبیر احمد عثمانی جنہوں نے محمد علی جناح کا جنازہ پڑھایا تھا, جن کی نسبت سے تقی عثمانی صاحب کے نام کے ساتھ عثمانی آتا ہے. یہ حضرت عثمان غنی کی نسبت نہیں ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا. یہ ان کے والد صاحب نے اپنے استادوں کی جو نسبت تھی نا, شبیر احمد عثمانی, ہاں ان کی نسبت ضرور حضرت عثمان والی ہوگی, لیکن انہوں نے نسبت ان کی وجہ سے لگائی ہوئی ہے. تو شبیر احمد عثمانی صاحب نے اس کا حاشیہ لکھا, اور اس میں پتہ کیا لکھتے ہیں سورہ لقمان کے حاشیے میں, کہ قرآن میں تو آیا کہ دودھ چھڑانے کی مدت جو ہے وہ 2 سال ہے, سورہ بقرہ میں بھی آیا, سورہ لقمان میں بھی آیا, اور سورہ احقاف میں آیا کہ پریگنینسی پلس دودھ کا چھڑانا یہ 30 مہینے بنتا ہے. اس کے اوپر میں نے پوری ٹیکنیکل بحث کی ہوئی ہے. تو وہ کہتے ہیں قرآن میں تو آیا 2 سال, لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ عمر 2.5 سال ہے. ہو سکتا ہے ان کے پاس بھی کوئی دلیل ہو. دیکھو جو بندہ دی مت ماری جائے, خود مان رہا ہے کہ قرآن میں لکھا ہوا ہے 2 سال. چلو حدیثوں میں تو تم کہہ سکتے تھے ہماری حدیثیں گم گئی ہیں, امام بخاری نے نہیں لی, یہ فراڈ جو کرتے ہیں. قرآن تو نہیں گما ہوا, قرآن تو 2 گتوں کے درمیان ہے. ایک مسئلہ قرآن میں آیا ہے کہ دودھ چھڑانے کی عمر بچے کے لیے 2 سال ہے, اور تمہارے امام نے کہیں غلطی سے یہ 2.5 سال لکھ دیا. یار کہہ دو کہ امام کو نہیں پتا چلا, یا کہہ دو امام کی طرف بات غلط منسوب ہے. کہتا نہیں, ہم نے امام بھی بچانا ہے اپنا. ہو سکتا ہے ان کے پاس بھی کوئی دلیل ہو. یہ پتہ کیا کہنا چاہ رہا ہے, ہو سکتا ہے ان کے پاس بھی کوئی قرآن ہو. قرآن کے مقابلے پہ پھر یہ دلیل یہی آئے گی نا. تو انڈائریکٹلی یہ تحریف کرتے ہیں. ان کی پرنٹنگ کے اوپر بھی پابندی ہونی چاہیے, یا پھر یہ اپنی اصلاح کریں. 5واں ریفرنس
وہ احمد بریلوی صاحب نے ایاک نعبدو و ایاک نستعین ترجمہ بالکل ٹھیک کیا، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کریں تجھی سے مدد چاہیں، لیکن تفسیر میں پتہ کیا لکھا کہ جو بزرگوں سے مدد مانگی جاتی ہے نا یہ کوئی شرک نہیں ہے، ان سے بھی مانگ سکتے ہیں، اور دلیل میں لکھا وستعینوا بالصبر والصلاۃ۔ یہ ان لوگوں کا انٹلیکچوئل لیول دیکھیں، ان کے خلیفہ نعیم الدین مراد آبادی نے لکھا۔ سیم یہی دلیل پیر میر علی شاہ صاحب سے پوچھا گیا، یہ جو قبروں میں پڑے ہوئے ہیں ان کو پکار سکتے ہیں؟ کہتے ہیں ہاں جی قرآن میں لکھا ہوا ہے نا صبر اور نماز کے ذریعے مدد چاہو، تو وہ بھی تو غیر اللہ ہے۔ اے لیول جے، اور شکر کرو قادیانی کے سامنے نہیں ہویا ہوا ہے، جس کا انٹلیکچوئل لیول یہ ہے کہ وستعینوا بالصبر والصلاۃ سے مردوں کو پکارنا مدد کے لیے ثابت کر رہا ہے۔ ویسے پکارنا ہے آپ پکاریں، ان کے لیے دعا کریں، مدد کے لیے تو نہیں پکار سکتے۔ پوری آیت پڑھ لیں، ساتھ ہی لکھا ہے ان اللہ مع الصابرین، استعینوا بالصبر والصلاۃ، مدد چاہو صبر اور نماز کے ذریعے سے۔ کیا مطلب؟ المدد یا نماز، المدد یا صبر، تسی بھی نہیں کہتے پیر میر علی شاہ صاحب، بلکہ اس کا مطلب ہے کہ اللہ سے مدد چاہو ان اعمال کے ذریعے۔ یہ اعمال وسیلہ ہیں جن کے ذریعے اللہ کی مدد آتی ہے، یہ غیر اللہ کیسے ہو گئے؟ صبر اور نماز وہ ذریعہ ہے جس سے اللہ کی مدد آتی ہے، نہ کہ المدد یا نماز، المدد یا صبر۔ تو یہ دیکھ لیں، آیت لکھی صحیح، ترجمہ ٹھیک لکھا، تفسیر میں ڈنڈی مار دی۔ چھٹا ریفرنس اہل حدیث کا، ایک تو میں اہل حدیث کا بتا چکا کہ انہوں نے وجدک ضالا فہدی کے ساتھ کیا کیا۔ یہاں انہوں نے تفسیر میں کیا ڈنڈی ماری؟ سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ وقت کے پیغمبر کو جب بنی اسرائیل نے ریکویسٹ کی کہ آپ ہمارے لیے کوئی بادشاہ مقرر کریں، تو اللہ کی وحی کی تائید کے ساتھ انہوں نے طالوت کو بادشاہ مقرر کر دیا ان کے لیے، اور ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے فتح دی، جالوت قتل ہوا، اور داؤد علیہ السلام پھر منظر عام پر آئے کیونکہ انہوں نے قتل کیا تھا جالوت کو۔ اس کی تفسیر میں اور سورۃ المائدہ میں آیا کہ ہم نے بنی اسرائیل میں انبیاء اور بادشاہ بنائے تھے۔ ان دونوں آیات کی تفسیر میں چونکہ سعودیہ کے ریال لے کے کھا رہے تھے، وہاں تو ملوکیت ہے، تفسیر قرآن کی ہو رہی ہے اور دفاع سعودی عرب کا ہو رہا ہے، اور لکھتے ہیں اس سے ثابت ہوا کہ جو لوگ ڈیموکریسی کی آڑ میں ملوکیت اور بادشاہت کے خلاف بولتے ہیں وہ بالکل غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ تو خود ملوکیت کو پسند فرماتا ہے، اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں بادشاہ بھی بھیجے تھے۔ او اللہ دے بندیو، بنو امیہ اور بنو عباس کے بادشاہ اللہ نے مقرر نہیں کیے ہوئے تھے، تلوار کے زور کے اوپر مسلط ہوئے تھے، اور بنی اسرائیل کے بادشاہ وحی کی تائید کے ذریعے آئے تھے۔ وہ بادشاہ اپنے لغت کے معنوں میں تو ہوں گے لیکن اصطلاحاً وہ خلیفہ ہی تھے۔ تو یہ قرآن کی تعریف کر دیتے ہیں کہ اللہ کے مقرر کردہ بادشاہوں سے بنو امیہ کی بادشاہت اور بنو عباس کی بادشاہت ثابت کر دیتے ہیں، اور سعودی عرب کی ان کی تنخواہ لے کے کھا رہے ہیں۔ بس ریفرنس نمبر 7، احمد بریلوی صاحب کے جو پوتا شاگرد ہیں نعیم الدین مراد آبادی صاحب کے جو خلیفہ ہیں احمد یار خان نعیمی، انہوں نے بھی اعلیٰ حضرت کے ترجمے کا حاشیہ لکھا، تفسیر نعیمی۔ اس میں جب سورۃ الانبیاء کی وہ آیت آئی نا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور یہی دعا کی فضیلت جب مشکات میں آئی تو مشکات کی شرح بھی لکھی احمد جہاں نعیمی نے۔ دونوں جگہ پہ اس کی شرح میں پتہ وہ کیا لکھ رہے ہیں کہ وہ مچھلی جس کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام رہے وہ اللہ کے عرش سے بھی افضل ہے مچھلی۔ اے تفسیر پہ ہوندی جائے، اے جے حکیم الامت۔ اچھا آپ کو پتا ہے کہ جو بندیوں کے حکیم الامت جو ہے نا وہ اشری تھانوی ہیں، بریلوی ان کو حکیم الامت کہتے ہیں، احمد جہاں نعیمی کو جس نے جال حق بھی لکھی ہے۔ تو بریلویوں کے حکیم الامت نے قرآن کی تفسیر اور مشکات میں اس حدیث کی تفسیر جس میں آیت کریمہ کی فضیلت آئی تھی یہ لکھا کہ مچھلی کا پیٹ جس میں یونس علیہ السلام رہے وہ اللہ کے عرش سے افضل ہے۔ اے تفسیر پہ ہو دیجئے۔ اب مجھے بتائیں یہ قرآن کی تعریف نہیں ہے؟ جانوروں کو آپ اللہ کے عرش سے افضل کہہ رہے ہیں، جانوروں والا کام کیتا جائے نا۔ 8واں ریفرنس احمد بریلوی صاحب نے، چونکہ اعلیٰ حضرت کو ایک بڑا کہتے ہیں نا عشق و محبت اعلیٰ حضرت، اور یہ وہ اعلیٰ حضرت نے ٹھیک ہے کچھ ترجمے بہت اچھے کیے قرآن حکیم میں ان کی تعریف بھی وقتاً فوقتاً کرتا ہوں، لیکن جو انہوں نے گمراہی گھولی ہے اپنے ترجمے کے اندر وہ بھی اپنی مثال آپ ہے۔ سورۃ الاحزاب کے اندر جب یہ آیت آئی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، یہ آیت سورہ فتح میں بھی آئی، وہاں پہ بھی انہوں نے پتہ کیا ترجمہ کیا؟ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ کو بھیجا حاضر و ناظر بنا کر اور خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا۔ شاہد کا ترجمہ حاضر و ناظر کر دیا۔
اب بریلوی بیچارے کہتے ہیں جی آپ حاضر و ناظر کو نہیں مانتے, حاضر و ناظر تو قرآن میں لکھا ہوا ہے. اب انہیں کیا بتائیں کہ تمہارے امام نے قرآن کی تحریف کی ہے, قرآن میں کہیں حاضر و ناظر نہیں لکھا تھا. اور اس سے بڑی بات, حاضر اور ناظر یہ دونوں عربی کے الفاظ ہیں. یا تو یہ اردو کے الفاظ ہوتے ہیں, پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ ترجمہ ہوا ہے. حاضر ناظر دونوں عربی کے الفاظ ہیں. یہ نبی علیہ السلام حاضر و ناظر ہیں. استغفر اللہ, نبی علیہ السلام ہمارے سامنے حاضر نہیں ہوں گے, تشریف لائیں گے, ہم آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. گستاخی پڑی گئی. نبی کیسے حاضر ہو سکتے ہیں؟ حاضر تو ہم ان کے سامنے ہوں گے. اور دوسرا, یہ آپ نے شاہد کا ترجمہ کہاں سے نکال لیا؟ اب یہ انہوں نے ڈنڈی ماری, قرآن کی صراحتاً تحریف کی ترجمے میں, اور یہ پرنٹنگ پہ پابندی یہ ہونی چاہیے, یا یہ اپنی اصلاح کریں. لیکن اپنی ڈنڈی خود پکڑ لی. سورہ البقرہ میں اور سورۃ الحج میں دونوں جگہ پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں معتدل امت بنایا ہے, ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرنے والے ہو تم, تاکہ یہ رسول تم پر حاضر و ناظر ہو اور تم اگلی امتوں پر حاضر و ناظر ہو. اچھا, وہاں پہ بھی شہید اور شاہد کا ترجمہ حاضر و ناظر بنتا تھا نا, لیکن اگر یہ کرتے تو پوری امت کو حاضر و ناظر ماننا پڑنا تھا کہ یہ نبی تم پر حاضر و ناظر ہے اور تم اگلی امتوں پر حاضر و ناظر. پھر ہم تو بڑے حاضر و ناظر ہوتے ہیں کیونکہ نبی تو صرف ہماری امت میں ہے, ہم تو ساری امتوں پہ حاضر و ناظر. وہاں پتہ کیا ترجمہ کیا حضرت نے؟ صحیح ترجمہ کر دیا, تاکہ یہ نبی تم پر گواہ بنے قیامت کے دن. گواہ کیا کہ تم تک دین کا پیغام پہنچا دیا. جی گواہ تو وہ ہوتا ہے جو وہاں موجود ہو, دیکھ رہا ہو, تو حضور ہمیں دیکھ رہے ہیں. تو سرکار پھر ہم بھی اگلی امتوں کو دیکھ رہے ہیں کہ ان پہ حاضر و ناظر ہے, گواہ ہے؟ نہیں. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 143 کے کانٹیکسٹ میں بخاری میں حدیث موجود ہے کہ نوح علیہ السلام کی قوم انکار کر دے گی کہ ہمارے پیغمبر نے ہم تک بات نہیں پہنچائی, تو امت محمدیہ گواہی دے گی کہ نوح علیہ السلام سچے ہیں, ان کی امت جھوٹی ہے. اور وہ گواہی کس بنیاد پہ دے رہے ہوں گے؟ ہم نے قرآن میں پڑھا ہوا ہے, خود نہیں دیکھا ہوا. ہم بھی گواہ ہوں گے. یہاں پہ اعلیٰ حضرت نے صحیح ترجمہ کیا تاکہ یہ نبی تم پر گواہ ہو اور تم اگلی امتوں پر. کیونکہ اگر یہ ترجمہ ہو شاہد کا یا شہید کا ترجمہ کرتے حاضر و ناظر, تو پھر یہ ماننا پڑا تھا یہ نبی تم پر حاضر و ناظر اور تم اگلی امتوں پر حاضر و ناظر. تو اعلیٰ حضرت کی ڈنڈی پکڑ لی کس نے؟ خود اعلیٰ حضرت نے. تو یہ جو دو نمبریاں ہوئی ہیں نا قرآن کے ترجمے میں اور تفسیر کے اندر, صرف قادیانیوں نے نہیں کی ہے. انہوں نے ظاہر ہے کہ بہت بڑے لیول پہ کی ہے, لیکن ان کے استاد, ان کے بزرگان دین یہ لوگ ہیں جنہوں نے شروع سے ہی ڈنڈیاں ماری ہیں. نہیں جی ان کو اجتہادی غلطی لگ گئی. اچھا غلطی لگ گئی تو ان کو کوئی سرٹیفکیٹ ملا ہوا ہے کہ ان کا قرآن پرنٹ ہوگا اور دوسروں کا نہیں ہوگا, پھر ٹھیک ہے ان کے اوپر بھی بندی لگاؤ. ہمارے نزدیک تو ایک غیر مسلم بھی قرآن کا ترجمہ کر سکتا ہے. قرآن کی زبان عربی زندہ زبان ہے, آج کو ڈنڈی نہیں مار سکتا. کسی کا بھی ترجمہ ہو, ترجمہ ٹھیک ہونا چاہیے. گوگل میں ڈالے تو ترجمہ ٹھیک نکلاتا ہے. بعض اوقات کو بہت باریک چیزیں ہوں اس میں کوئی فرق اردو میں بھی لگ جاتا ہے. مثلا کیا اور کیا ایک جیسے لکھے جاتے ہیں, میں اور میں ایک جیسے لکھے جاتے ہیں. وہ جملہ بتا دیتا ہے کہ یہاں یہ میں لکھا ہوا ہے یا میں لکھا ہوا ہے. ادروائز کوئی مسئلہ نہیں. آج کے دور میں کوئی کہ ٹرانسلیشن نو مور ایشو, بالکل کوئی ایشو نہیں ہے. تو یہ چیزیں میں نے ہائی لائٹ کی. آخری علمی پوائنٹ نمبر 3, دعوت حق کا. کہ یہ ساری باتیں کرنے کے بعد ہو سکتا ہے کسی کے دماغ میں خیال آئے کہ پھر ترجمہ تو کسی کا بھی نہیں پڑھنا چاہیے, ہو سکتا ہے ہم گمراہ نہ ہو جائیں. یہ بہت بڑا شیطان کا حملہ ہے جو علماء کی شکل میں عوام پہ ہوتا ہے, اور وہ ممبروں پہ چڑھ کے کہتے ہیں قرآن بخاری مسلم ٹیکٹ نہ پڑھنا, گمراہ ہو جاؤ گے. کیوں؟ وہ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں بغیر رفع الیدین کے, انفی قادیانیوں والی نماز, کیونکہ قادیانی بھی رفع الیدین نہیں کرتے. انہیں فوراً فکر پڑ جاتی ہے کسی نے بخاری ڈائریکٹ پڑھ لی تو رفع الیدین شروع کر دے گا. قرآن ڈائریکٹ پڑھ لیا تو وہ پھر اللہ کو پکارے گا, ہمارے بابوں کو پکارنا چھوڑ دے گا. وہ کہتے ہیں پڑھو ہی نہ. وہ کہتے ہیں دیکھیں اتنا اختلاف ہے کس کا پڑھیں بھائی, ترجمہ سب کا ایک جیسا ہے. اکا دکا جگہ پہ اگر کسی نے ڈنڈی ماری ہے وہ خود پکڑی گئی. میں نے آپ کو مثالیں بتا دی. اوورال 99% ساروں کے تراجم ایک جیسے ہیں. ہاں الفاظ کے چناؤ کا فرق ہو سکتا ہے. آج اگر 10 صحابہ کرام قبروں سے نکلیں اور ہم انہیں اردو زبان کا پورا کورس کروائیں اور جب وہ ماسٹر ہو جائیں پھر ہم انہیں کہیں یہ لو قرآن اور اردو میں ترجمہ کرو, لیکن اکٹھے بیٹھ کے نہیں کرنا, مختلف جگہوں پہ بیٹھ کے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں وہ 10 صحابہ جب عربی سے اردو میں ٹرانسلیشن کریں گے تو کیا 100% ایک جیسے الفاظ استعمال ہوں گے؟ ہو ہی نہیں سکتا. لیکن مفہوم 100% ایک ہوگا. بسم اللہ کا ترجمہ شیطان کے نام سے شروع کسی نے نہیں کرنا, سب اللہ کے نام سے شروع کریں گے, خواہ وہ شروع اللہ کے نام سے ہو یا اللہ کے نام سے شروع ہو. یہ دھوکہ دینا بند کریں. اور مجھے بتائیں آج اگر BBC پہ CNN پہ کو پٹی چلتی ہے نیچے کسی خبر کے بارے میں, کیا یہ ہوتا ہے کہ امریکہ کا رہنے والا انسان اس انگریزی کی پٹی کا مطلب کچھ اور سمجھے اور پاکستان والا بالکل الٹ سمجھ لے؟ کبھی ہوا ہے ایسے؟ مجھے بتائیں. قرآن کے بارے میں یہ وہ کہتے ہیں جی پتہ نہیں کتنا ترجمہ ٹھیک ہے. وہ یار 8-10 ترجمے کمپیریزن کرواؤ تو میں خود ہی پتہ چل جائے گا کس کا ترجمہ ٹھیک ہے.
ایک جیسا ترجمہ ہوگا, الفاظ کے چناؤ کا فرق ہوگا, بالمفہوم ایک جیسا ہوگا, الفاظ کے چناؤ کا فرق ہو سکتا ہے. لہٰذا یہ روند نہ مارے. ایگزامپل کے طور پر میں 3 آیات مختصر کور کر دوں گا تاکہ آپ کو یہ یقین دلاؤں کہ ترجمے میں کوئی فرق نہیں ہے. 3 کرٹیکل آیات میں لے رہا ہوں قرآن حکیم سے. سب سے پہلے تو قرآن جہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے بسم اللہ, ایز اے آیت بھی ہے سورۃ النمل میں, انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیکن سورہ فاتحہ ہو یا کوئی بھی سورت, اس کے سٹارٹ میں قرآن کا یہ حصہ ہے. آیت ہے یا نہیں ہے اس میں اختلاف ہے. ہمارے نزدیک تو یہ سورتوں کے سٹارٹ میں قرآن کی آیت نہیں ہے, لیکن قرآن کا حصہ ضرور ہے. اور آیت کے طور پہ جو حصہ ہے وہ سورۃ النمل کی آیت نمبر 30 ہے. یہ 10 ترجمے میں آپ کے سامنے بسم اللہ کے پڑھنے لگا ہوں. میں نے 10 صحابہ کی بات کی تھی, 10 آج کے دور کے انٹلیکچوئل بھی دیکھ لیں کہ ایک جیسے الفاظ نہیں ہیں, لیکن مفہوم ایک جیسا ہے. اس میں 3 بریلویوں کے ترجمے میں نے لیے, 3 دیوبندیوں کے. یار وہ ان کے تو آپس میں فرقے ایک جیسے تھے نا, ان کا آپس میں بھی ترجمہ ایک جیسا نہیں ہے. ایک اہل حدیث کا لیا, ایک اہل تشیع کا لیا, اور 2 نیوٹرل ترجمے لیے ہیں, فتح محمد جلندری اور مولانا مودودی کا. یہ 10 ترجمے سنیں. احمد بریلوی صاحب, اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا, اور شروع کیا اللہ کے نام سے. پیر کرم شاہ صاحب الازری, اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں. اچھا, بریلوی مذاق اڑاتے تھے دیوبندیوں کا کہ انہوں نے لگایا کرتا ہوں, کہتے ہیں عورت ہوگی تو پھر کرتی ہوں ہوگا, تو یہ کرتا ہوں کرتی ہوں نہیں لکھنا چاہیے. اعلیٰ حضرت نے دیکھیں ڈائریکٹ لکھا ہے اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا, کرتی کرتا بیچ میں کور ہو گیا. تو تمہارے پیر کرم شاہ صاحب نے تو خود نہیں مانا اس ترجمے کو, انہوں نے ترجمہ کیا اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم کرنے والا ہے. اور بریلوی پتہ کہ مذاق اڑاتے ہیں, اے جڑا ہے ایک اس لفظ کا ترجمہ ہے اے جی. پیر کرم شاہ صاحب نے کیتا اے, ہن پتہ لگا اے اے تواڈے اپنے بزرگ اے. ہاں, یہ پتہ ہے کون ہے؟ احمد بریلوی صاحب کے خلیفہ ہیں نعیم الدین مراد آبادی, جنہوں نے خزائن العرفان کنز الایمان کے اوپر حاشیہ لکھا ہے. مفتی نعیم الدین مراد آبادی, نعیم الدین مراد آبادی کے اسٹوڈنٹ ہیں پیر کرم شاہ صاحب, اور پیر کرم شاہ صاحب کے اسٹوڈنٹ ہیں ڈاکٹر طیب القادری صاحب. اگلا ترجمہ ان کا ہے ڈاکٹر طیب القادری صاحب کا, اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے. اے آ گیا جیتھے بھی لو سامو. ہاں, ہم خود بریلوی دے رہے ہیں یہی چکر بازیاں صرف قرآن سے دور کرنے کے لیے. جی اے کتوں آ گیا, جی کرتا ہوں کتوں آ گیا. 3 ترجمے ہو گئے. اب اگلے 3 جو ہیں دیوبندیوں کے ہیں. سب سے پہلے ڈاکٹر سار صاحب کے جو بزرگ دیوبندیوں کے امام محمود الحسن دیوبندی صاحب, جن کے ترجمے کے اوپر حاشیہ شبیر احمد عثمانی نے لکھا, شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے. اب بریلوی کہتے ہیں دیکھیں انہوں نے تو اللہ کے نام سے شروع ہی نہیں کیا, انہوں نے شروع سے شروع کیا. اسی لیے دیکھیں وہ اوپر تینوں بریلویوں کے جو ترجمے تھے وہ اللہ سے شروع ہو رہے تھے, دیوبندیوں کے ترجمے شروع سے شروع ہو رہے ہیں. وہ کہتے ہیں دیکھیں یہ تو اللہ کو مانتے ہی نہیں ہے, یہ شروع کو مانتے ہیں. یہ باقاعدہ کتابچے لکھے ہوئے ہیں قرآن کے غلط ترجموں کی نشاندہی, اس کو وہ غلط ترجمہ لکھا ہوا ہے بریلویوں نے. پھر میں نے ان کو پھکا دیا تھا کہ بسم اللہ میں بھی اللہ پہلے نہیں آتا, با آتی ہے, پھر سین, پھر میم. کہتے ہیں نہیں وہ عربی میں تو اسی طرح لکھا جاتا ہے. نہیں سرکار, عربی بھی بن سکتی ہے بسم اللہ کی آپ والی. اللہ الذی باسمہ ابدہ, اللہ ہے وہ ہستی جس کے نام سے میں ابتدا کرتا ہوں. بریلوی اپنی بسم اللہ بدل لو, پھر اللہ تعالیٰ کی بھی اصلاح فرما دیں اپنی شان کے لائق جو آپ فرمانا چاہتے ہیں. نعوذ باللہ. اس بات کو جھگڑا بنا کے جب بسم اللہ میں کوئی رولا ڈال کے بیٹھ جائے گا, آگے کسی نے قرآن کا ترجمہ کیوں پڑھنا ہے؟ سب سے بڑا یہ دشمن ہے علماء جو قرآن کا ترجمہ نہیں پڑھنے دیتے اور غلطیاں یہ نکال رہے ہیں. 5واں ترجمہ اشری تھانوی صاحب, شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا. سارے دیکھیں اللہ کے نام سے شروع کر رہے ہیں, کوئی شروع پہلے لا رہا ہے, کوئی ہے ڈال رہا ہے, کوئی کرتا ہوں ڈال رہا ہے, لیکن کوئی شیطان کے نام سے شروع نہیں کر رہا. 6 مفتی تقی عثمانی صاحب, شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے بہت مہربان ہے. اے ترجمہ انہوں نے کیتا ہے, مہربان مہربان ڈبل کر دیا. اچھا اگر یہ اپنے بزرگوں کے ماننے والے ہیں تو ترجمہ میں بھی اپنے بزرگوں کو مانے نا, اپنا ترجمہ خود کرتے ہیں, لیکن مفہوم ایک جیسا ہے, کوئی فرق نہیں. 7واں ترجمہ جونا گڑی صاحب, جو سعودی عرب سے مفت قرآن دیا جاتا ہے نا اہل حدیثوں کا, دارالاسلام والا. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ٹھیک ہے. اب اہل تشیع کا ترجمہ فرمان علی شاہ صاحب کا, خدا کے نام سے, اور انہوں نے بریکٹ میں لکھا ہے شروع کرتا ہوں, ہاں, جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. لو جی, فرمان علی شاہ صاحب نے تو اعلیٰ حضرت کی بھی غلطی نکال دی ہے. اعلیٰ حضرت ترجمہ کیا تھا اللہ کے نام سے شروع. یہ شروع کا لفظ کس لفظ کا ترجمہ ہے جی؟
وہ کہتے ہیں وہ با کے ساتھ کریں تو یہ بنتا ہے. دیکھیں فرمان علی شاہ نے تو یہ بھی کام ختم کر دیا. اس نے پتا کیا لکھا؟ خدا کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. شروع کا لفظ انہوں نے لکھا, شروع کا لفظ ڈالا ہی نہیں انہوں نے کہا خدا کے نام سے. فتح محمد جلندری صاحب, جن کا سب سے زیادہ مشہور ترجمہ ہے, جو ہمارے صوت القرآن چینلز کے اوپر چلتا رہا ہے, پی ٹی وی سے بھی, یوٹیوب پہ بھی رکھی ہوئی ہیں. شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اور 10واں ترجمہ مولانا مودودی کا, اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے. مودودی صاحب نے بھی شروع کا لفظ نہیں ڈالا, ٹھیک ہے, شروع کے بغیر بھی یہ پرفیکٹ ہے, بلکہ بہتر ہے. تو اعلیٰ حضرت کے ترجمے میں بھی خامی تھی جو مودودی صاحب نے دور کر دی, لیکن میرے نزدیک یہ کوئی خامی نہیں ہے, بالمفہوم ایک جیسا ہی ہے. دوسرا ریفرنس سورۃ الفاتحہ کی آیت نمبر 4, ایاک نعبد و ایاک نستعین, جس کے اوپر پوری توحید کھڑی ہوئی ہے. اعلیٰ حضرت نے بھی صحیح ترجمہ کیا ہے, لیکن تفسیر میں جا کے ڈنڈی مار دی ان کے خلیفہ نے کہ نہیں جی, یہ جو ہم صبر اور نماز سے بھی مدد چاہ رہے ہیں, یہ اللہ کی مدد. اندازہ کرو, صبر اور نماز کو کوئی کہتا ہے یا نماز آل مدد یا صبر آل مدد, ان اللہ مع الصابرین, ساتھ آیا اللہ کی مدد مانگ رہے ہوتے ہیں. ترجمہ ٹھیک کیا, ایاک نعبد و ایاک نستعین. احمد بریلوی صاحب ترجمہ کرتے ہیں ہم تجھی کو پوجیں اور تجھی سے مدد چاہیں. یہ چونکہ مضارع کا صیغہ تھا, اعلیٰ حضرت نے بیسٹ ترجمہ کیا. لفظی ترجمہ یہ بنتا تھا, اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کریں گے, تیری ہی تجھی سے مدد مانگتے ہیں اور مانگیں گے. یہ تھا اس کا اپروپریٹ ترجمہ. لیکن اعلیٰ حضرت نے ان دونوں کو ایک جملے میں کور کیا, اور چونکہ یہ دعا تھی اسے دعائیہ انداز بھی بنا دیا. 3 خوبیاں ہیں اس ترجمے میں, ایک تو حال اور مستقبل کو کور کیا, پلس یہ 2 چیزیں ہوگی, حال اور مستقبل کور, پلس اسے دعا بھی بنا دیا. ہم تجھی کو پوجیں اور تجھی سے مدد چاہیں. یہ لڑا بات ہے, بعد میں یہ عبد القادر جیلانی کو پکارتے رہے, سب کچھ کرتے رہے, پھر کہتے ہیں جی امی سے روٹی نہ مانگیں. بھائی امی سے روٹی مانگنے سے آپ کو کون منع کر رہا ہے؟ امی قبر میں تو نہیں سامنے بیٹھی ہوئی ہے, امی سے روٹی مانگ سکتے ہیں, لیکن آپ بغداد شریف فون کر کے غوث پاک کو نہیں کہہ سکتے کہ نیسلے دیا 2 بوتلیں بھیج دو, وہ قبر میں ہے, نہیں بیٹھ سکتے. دعا صرف اللہ ہی سے. ظاہر اس بات تو آپ بھی مجھے پانی پلا سکتے ہیں, میں آپ کو, قرآن میں حکم ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ, نیکی پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو, برائی میں ایک دوسرے سے الگ رہو. لیکن جو غائب میں پکارنا ہے وہ اللہ کے ساتھ خاص ہے. وہ اللہ نے واضح کہہ دیا, جو کوئی اس طرح کی مدد مانگے گا نا کسی سے, گویا اس نے اپنا خدا ہی وہ بنا لیا. ہاں, اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ, بھلا بتاؤ تو کون ہے جو مصیبت اور پریشانی میں گھرے ہوئے شخص کی فریاد کو سنتا ہے, اس سے اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہے اور تمہیں زمین پہ اگلوں کا خلیفہ کرتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے جس کی یہ کوالٹیز ہوں؟ قلیلا ما تذکرون, بہت کم ہی تم نصیحت حاصل کرتے ہو. اس آیت میں واضح آ گیا کہ جس کے بارے میں عقیدہ ہے کہ وہ دعا سنتا ہے, گویا تم نے اسے خدا مان لیا. غوث پاک کی مدد کا مطلب ہے غوث پاک کو تم نے خدا مان لیا. یا علی مدد کا مطلب ہے تم نے مولا علی کو خدا مان لیا. ہاں, مولا علی سامنے ہو, بے شک مدد مانگے, وہ ظاہری اسباب ہے, وہ قرآن میں حکم ہے. نہیں جی مرنے کے بعد طاقتیں بڑھ جاتی ہیں, بزرگوں کی ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہیں. جس بزرگ کی واضح ڈیوٹی لگی ہوئی ہے اور وہ مرا بھی نہیں ہوا, وہ ہے حضرت میکائیل علیہ السلام, جو بارش برساتے ہیں اللہ کے حکم سے, رزق تقسیم کرتے ہیں. تو کیا کوئی مسلمان, گیا گزرا مسلمان بھی بارش کے لیے دعا میکائیل سے کرتا ہے یا اللہ سے؟ تو اگر میکائیل سے دعا نہیں ہو سکتی تو غوث پاک تو شاہی کوئی نہیں. ہاں, کیونکہ میکائیل نہ صرف فرشتہ ہے, فرشتوں کا پیغمبر ہے. ڈیوٹی بھی ہو تب بھی نہیں آپ پکار سکتے. پکارنا آپ نے اللہ کو ہے. نہیں جی ہم اسباب میں پکار رہے ہوتے ہیں. یہ اسباب میں کہاں سے پکار رہے ہو؟ اسباب تو وہ ہیں جو سامنے ہو. بھائی غزوہ بدر اور احد میں امیر حمزہ زندہ تھے, انہیں آرمی چیف بنایا نبی اسلام نے. خیبر کے موقع پہ بھی امیر حمزہ کو آرمی چیف بنا لیتے نا, نبی اسلام قبر سے نکال کے ساتھ لے جاتے. وہاں مولا علی کو بنایا کیونکہ وہ سامنے موجود تھے. امیر حمزہ تو سید الشہداء ہے نا, شہید زندہ ہے, کہتے ہیں نہیں شہید زندہ ہے, پکار سکتے ہیں. تو شہید کی بیوہ مرنے کے بعد دوسرا نکاح کیوں کر لیتی ہے اگر شہید زندہ ہے؟ ہاں, اور زندہ ہوتا ہے, اہلا زندہ نہیں. ہاں اسی بھی کہنے ہیں, جدو اور زندہ ہے نا پھر وہ والی مدد نہیں مانگ سکتے جڑی اسباب کو مانگ دے ہو. ورنہ سب سے بڑا مشکل کشا سورج ہے, جس کی وجہ سے زندگی آباد ہے دنیا میں. موسم تبدیل ہوتے ہیں, بارشیں برستی ہیں, ہوائیں چلتی ہیں, جانوروں کی خوراک سورج کی وجہ سے تیار ہو رہی ہے, جن کو جانور کھا کے زندہ ہے. ہم جانوروں کو اور اس خوراک کو کھا کر زندہ ہے. سورج سے بڑا کوئی مشکل کشا نہیں. لیکن آج تک کسی مسلمان نے کہا المدد یا سورج, ہواؤں کو چلا دو, بادلوں کو برسا دو کہ گرمی کا موسم قریب آ رہا ہے. کوئی نہیں, نہیں, نہیں. فرشتوں یہ پیغام دے دو کہ خادم تمہارا. فرشتوں کو آپ کو ڈیوٹی لگا ہی نہیں سکتے بھائی, یہ اللہ کے کام ہے. درود شریف میں بھی ہم دیکھیں اللہ سے کہتے ہیں
अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद। हालांकि ये सुन्नत नसाई में हदीस है कि फरिश्ते लेके जाते हैं सलाम, लेकिन पुकारते हम किसे? अल्लाह। अल्लाह चाहे किसी जिन की ड्यूटी लगाए, फरिश्ते की लगाए, डायरेक्ट सुनवाए, ये अल्लाह की डोमेन है, आपका कोई लेना देना नहीं। वो बुखारी मुस्लिम वाज़ेह हदीस है, जब तुम पढ़ोगे अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन, जमीन और आसमान में हर नेक बंदे तक तुम्हारा सलाम पहुंच जाएगा, वो अल्लाह पहुंचाएगा। बिल्कुल। तो अहमद बरेलवी ने तर्जुमा किया, हम तुझी को पूजें, तुझी से मदद चाहें। काश आप यही करते रहते पूरी जिंदगी और अपने मानने वालों को भी यही सिखाते। पीर करम शाह साहब, तेरी ही हम इबादत करते हैं और तुझी से मदद चाहते हैं। देखें, बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल में तर्जुमा है, लेकिन शैतान से मदद नहीं मांगी, गौसे पाक से नहीं मांगी, मौला अली से नहीं मांगी, अल्लाह से मांगी है। डॉक्टर तैयब कादरी साहब, ऐ अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और हम तुझी से मदद चाहते हैं। गुड। महमूदुल हसन देवबंदी, तेरी ही हम बंदगी करते हैं और तुझी से मदद चाहते हैं। अशरफ थानवी, हम आपकी ही इबादत करते हैं और आप ही से दरख्वास्त इआनत करते हैं। इन्होंने आप कर दिया, ठीक है, जायज है। मुफ्ती तकी उस्मानी, ऐ अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। अहले हदीस जूनागढ़ी, हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं और सिर्फ तुझी से मदद चाहते हैं। हाँ, ये सिर्फ का लफ्ज लगाना ये ज्यादा बेहतर हो गया, उसमें जोर पैदा करता है, क्योंकि इया का है। वैसे ये सिर्फ के बगैर भी पूरा हो जाता है। जब हम कहते हैं ना तेरी ही तुझी से, तो वो सिर्फ उसमें शामिल हो जाता है। फरमान अली शाह जो अहले तशय्यो का, खुदाया हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद चाहते हैं। अच्छा, फरमान अली शाह ने तर्जुमा भी ये किया, और मजे की बात बताऊं, शिया ने जो अपने तर्जुमे में हाशिया लिखा है ना इस आयत का, उन्होंने लिखा है ये आयत वाज़ेह सबूत है कि मदद सिर्फ अल्लाह से मांगनी चाहिए। और सबसे ज्यादा याली मदद शिया कह रहे होते हैं। हैरान कुन बात है, कुरान में बरेलवियों तो डंडी मारी कि इया का नस्तईन में उन्होंने बाबे शामिल किए तफसीर में, शिया ने वो भी शामिल किए और लिखा कि अल्लाह ही को पुकारना चाहिए, अल्लाह ही से मदद मांगनी चाहिए। फतेह मोहम्मद जलंधरी साहब, ए परवरदिगार हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। मौलाना मदूदी, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। तो जी कोई फर्क नजर आया आपको? सवाए अल्फाज के चुनाव के मफहूम एक जैसा है। तीसरा रेफरेंस वो है मशहूर जमाना जो आयत खत्म नबूवत है। चूंकि आज टॉपिक था इसलिए मैंने इसे चुना कि आपको बताऊं कि खत्म नबूवत की जो आयत है उसका भी तर्जुमा एक जैसा नहीं हुआ हुआ। खत्म नबूवत का अकीदा अगर एक था तो तर्जुमा तो एक जैसा होना चाहिए था ना। सबसे सेंसिटिव इशू है ना इस वक्त खत्म नबूवत। देखें, किसी का तर्जुमा दूसरे से मैच ही नहीं करता, और मेरे एतबार से तो कुछ तर्जुमे गलत हैं, वो बिल मफहूम दुरुस्त हैं, अरबी लिंग्विस्टिक में वो तर्जुमे भी गलत हैं, लेकिन बिल मफहूम दुरुस्त हैं, चले हम मान लेते हैं। और इसी चीज को फिर कादियानियों ने पकड़ा हुआ है। वो कहते हैं तुम्हारे उलमा ने तो तर्जुमा ही कुरान का खत्म नबूवत की आयत का ठीक नहीं किया, खातम का तर्जुमा खातिम वाला कर दिया। वो उन्होंने एक मुर्गे की टांग जिसे कहते हैं ना पकड़ना, एक गलती पकड़ ली हुई है। उन्होंने तर्जुमा किया कि नबी अलैहिस्सलाम अंबिया के खातम है, यानी अरबी के लफ्ज को ही नीचे लिख दिया। अब देखें कि ये 10 तर्जुमे जो मुसलमानों के मशहूर। अहमद बरेलवी साहब, मोहम्मद तुम मर्दों में किसी के बाप नहीं, हाँ अल्लाह के रसूल हैं और सब नबियों में पिछले, और अल्लाह सब कुछ जानता है। सब नबियों में पिछले मुराद क्या कि सब नबियों से आखिर में आए हैं, ठीक है, जितने अंबिया गुजर चुके एंड पे ये आए हैं। ये उन्होंने खातम का तर्जुमा किया। पीर करम शाह साहब, नहीं है मोहम्मद किसी के बाप तुम मर्दों में से, बल्कि वो अल्लाह के रसूल और खातमुन नबीयीन है और अल्लाह हर चीज को खूब जानने वाला है। इन्होंने सही किया कि इन्होंने खातमुन नबीयीन का तर्जुमा किया ही नहीं, खातमुन नबीयीन लिख दिया, क्योंकि तर्जुमा करने में फिर पूरी एक्सप्लेनेशन करनी पड़ती है। ये इतना आसान मामला नहीं जो आप लोगों ने समझा हुआ है। जो कादियानियों ने चक्कर दिया है ना उम्मत को, वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से मैंने जिस तरीके से एड्रेस किया है ना, मैं अपना फख्र नहीं बयान कर रहा, अल्लाह के हुजूर शुक्र अदा करता हूं। आप मेरी वीडियो देखें, कादियानियों को मुसलमान बनाने वाला क्लिप। आज टाइम नहीं, वरना 1 घंटा और लग जाए। मैंने जो इनका पोस्टमार्टम किया और कितने कादियानी है जिन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम कबूल किया, मुझे खुद आके बताया विद फैमिली। लेकिन मैंने कभी वीडियो बना के चंदे नहीं इकट्ठे करने होते, इसलिए मैं बताता नहीं, ताकि उनकी लाइफ भी वनरेबल ना हो। जाहिर है फिर खानदान में सर्वाइवल मुश्किल होती है। ये मेरी एक वीडियो कादियानियों को मुसलमान बनाने वाला क्लिप, ये देखें। एक और वीडियो है मेरी कश्फ और इल्हाम के हवाले से, जो एक ढकोसला सूफिया के यहां पाया जाता है ना। डॉक्टर अशरफ जलाली को मैंने जवाब दिया था कि ये तुम खत्म नबूवत पे डाका मारते हो जो तुम बुजुर्गों का कश्फ मानते हो। कुरान और सुन्नत से मैंने ये सारी टर्मिनोलॉजीज, कश्फ क्या होता है, इल्हाम क्या होता है, शरह सदर क्या होता है, सीना खुल जाना, वो गैर मुस्लिम का भी खुल सकता है। न्यूटन का सीना अल्लाह ने खोल दिया, ग्रेविटी समझ आ गई, और जो उसकी गलतियां थी वो आइंस्टाइन ने आगे दूर कर दी। उसको मजीद समझ आया कि ग्रेविटी क्या चीज है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आई, ये सीना खोला। हजरत अबू बकर का सीना खोल दिया कि मुनकरीन ज़कात के खिलाफ किताल करना है, बाकी साहबा का सीना नहीं खुला हुआ था, और फिर उनकी वजह से बाकियों का खुल गया। ये शरह सदर होता है।
وہ پوری ایک میں نے ڈاکٹرن بیان کی ہوئی، آج ٹاپک نہیں ہے، کہ نبی علیہ السلام کے بعد جو غیبی خبریں ہیں وہ کس فارم میں آگے چلیں گی. کوئی کشف نہیں، کوئی الہام نہیں، صرف ایک فارم ہے اور وہ ہے خواب. بخاری مسلم میں حدیث ہے، میری وفات کے بعد اب نبوت کی خبروں میں صرف مبشرات باقی. پوچھا گیا مبشرات کیا ہیں؟ فرمایا گیا خواب. اور پھر بخاری مسلم میں آیا کہ خواب کی 3 قسمیں ہیں، اللہ کی طرف سے، شیطان کی طرف سے اور نفس کی طرف سے. یعنی غیبی خبر جب تک پوری نہ ہو آپ ڈیفینیٹلی نہیں کہہ سکتے کہ یہ سچی تھی یا جھوٹی تھی. ایک موڈ باقی ہے، کوئی کشف الہام اس طرح کی چیزیں نہیں. وہ ساری ویسے میں نے اس میں کیا ہے، ٹاپک نہیں، ورنہ اور طرف چل پڑے گا. پھر ہمارے استاد جو مولانا اسحاق صاحب سے ایک بلنڈر ہوا محی الدین ابن عربی کی عبارت کی وجہ سے، مقام نبوت اور منصب نبوت اس کے حوالے سے، تو میں نے ان کا رد کیا کہ آپ جو محی الدین ابن عربی کے اس جملے کا دفاع کر رہے ہیں یہ بہت خطرناک کھیل ہے. ریپلائی ٹو مولانا اسحاق اور ختم نبوت. باقی جو وہابیوں نے کہا وہ ختم نبوت کے منکر تھے، وہ تو ظلم پہ مبنی ہے. ختم نبوت کو مانتے تھے، وہ بہت ہارڈ لائنر تھے قادیانیوں کے معاملے میں، بالکل زیرو ٹالرنس رکھتے تھے. لیکن یہاں ان سے بلنڈر ہوا. صوفیاء کے ساتھ جو بھی اٹیچ ہو نا جی، اس سے کوئی نہ کوئی بلنڈر ہو جاتا ہے. ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار سے ہو گیا، انہوں نے صوفیاء کے کہنے پہ کہہ دیا کہ ایک دن جنت بھی ختم ہو جائے گی اور جہنم بھی ختم ہو جائے گی. تے اللہ کے بندے وسیع تھے، 5 مرڈر اٹیمپٹ اس جنت سے کروائے نے، یہ ختم ہی ہو جانی ہے. اور قرآن کی درجنوں آیات کے جنت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، صرف دوزخ نہیں. ڈاکٹر اسرار نے کہا جنت بھی ختم ہو جائے گی. تو میں نے ان کا بھی رد کیا. بلنڈر یہ ہے، خواہ بڑا بندہ کرے خواہ چھوٹا. تو ہمارے استاد سے بھی ہوا، تو میں نے پھر اس کا جواب دیا تھا. یہ ویڈیو بھی دیکھنے والی ہے انشاءاللہ، ڈسکرپشن میں یہ ساری ویڈیوز ہم ڈالیں گے. ورنہ آج اگر آپ نے کوئی سمجھنا ہے نا کہ یہ ختم نبوت کا مسئلہ بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارے لیے، 2 ہی تو چیزیں ہمارے پاس، توحید اور ختم نبوت. باقی تو سب کرولری ہیں، محبت اہل بیت ہو، محبت صحابہ ہو، یہ ساری اس کی کرولریز ہیں. چیزیں 2 ہی ہیں، عقیدہ توحید اور ختم نبوت. تو میں نے اس حوالے سے جو قادیانیوں کے اعتراضات ہیں ان کے بھی جواب دیے. مولانا اسحاق صاحب صوفیاء کے حوالے سے بڑی تفصیلی، وہ PhD تھیسز ہیں یہ ویڈیوز. ڈاکٹر اشرف جلالی کو جو جواب دیا اور مولانا اسحاق کو. اور چوتھی ویڈیو جو قادیانیوں نے زندگی موت کا مسئلہ بنایا ہوا ہے اپنی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب تک وہ مار کے قبر میں نہ پہنچا لیں ان کی روح کو سکون نہیں آتا. وہ بات سٹارٹ سے ہی یہاں سے ہی کرتے ہیں. تو انہوں نے جتنے دھوکے دیے حیات مسیح اور نزول مسیح علیہ السلام، اس کے اوپر قامدی صاحب سے بھی کچھ مس ہینڈلنگ ہوئی ہے. میں نے تفصیلی ویڈیو ریکارڈ کروائی ہوئی ہے. یہ ساری ویڈیوز کے لنک میں ڈسکرپشن میں ڈالوں گا. جن لوگوں کو واقعی بات سمجھ نہیں ہے نا کہ مسئلہ خراب کیا ہوا ہے، اور یہ قادیانی دجال نے یہ جو ڈھکوسلا کھڑا کیا ہے اس کی بنیادیں کیا ہیں، اور ہمارے مسلمان جو اس کا دفاع کرنے میں ناکام ہوئے ہیں برے طریقے سے، چندے لینے میں فل کامیاب ہے، علمی جواب دینے میں جو بری طریقے سے ناکام ہے، اس کی وجہ یہ ہے انہوں نے قرآن و سنت پڑھا کوئی نہیں ہوا. ورنہ قادیانی جس کمزور گراؤنڈ کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں نا، ان کی جو گراؤنڈز ہیں نا وہ بریلوی دیوبندی بزرگوں کی جو قصے کہانیاں ہیں نا ان سے بھی زیادہ گئی گزری ہیں جو انہوں نے قرآن و سنت کی تعریف کی ہے. آپ کو ہنسی آئے گی کہ جو کچھ انہوں نے ایک من پسند دین کھڑا کر دیا اپنا گمراہی پہ مبنی. تو وہ آپ ویڈیو دیکھیں، انشاءاللہ آپ کو سارے معاملات کلیئر ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی. اب آج ختم نبوت کی وہ جو آیات کا میں کہہ رہا تھا، پیر کرم شاہ صاحب کا ترجمہ میں نے بتا دیا. ڈاکٹر طیل قادری صاحب، محمد تمہارے مردوں میں کسی کے باپ نہیں لیکن وہ اللہ کے رسول اور سب انبیاء کے آخر میں ہیں. اچھا، انہوں نے کہہ دیا سب انبیاء کے آخر میں، یعنی اینڈ پر آئے ہیں. محمود الحسن دیوبندی، محمد باپ نہیں کسی کا تمہارے مردوں میں لیکن رسول ہے اللہ کا اور مہر سب نبیوں پر. یہ ترجمہ ٹھیک کیا دیوبندیوں نے، ترجمہ ٹھیک کیا. یہ ہے ترجمہ کہ رسول اللہ نبوت کی مہر ہے، سٹیمپ بھی ہے اور سیل بھی ہے. کیونکہ ڈاکومنٹ کے اینڈ پہ سٹیمپ لگتی ہے، جج قلم توڑ دیتا ہے، اس کے بعد کوئی ڈاکومنٹ میں چیز ایڈ نہیں ہو سکتی. اور یہ مہر سیل کو بھی کہتے ہیں. ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے مہر لگا دی ہے. وہاں پہ ختم کا لفظ ہے نا ان کے سینوں پہ. ڈاک میں جو لفافہ یا سامان جاتا تھا اس کے اوپر سیل لگائی جاتی تھی تاکہ راستے میں کوئی کھولے تو پتہ چل جائے کہ یہ بھائی امانت نہیں پہنچی. تو یہ ختم نبوت کی مہر ہے نبی علیہ السلام، یعنی وہ سیل ہے جو اس سلسلہ نبوت کے اوپر لگی ہیں. بالکل صحیح ترجمہ کیا ہے، یہی ترجمہ بنتا ہے. قادیانیوں نے اس کا وہ دوسرا فارم نکال لیا. انہوں نے کہا جی مہر کا مطلب ہے کہ حضور کی امت میں بھی جو نبی آئیں گے وہ آپ کی مہر لگانے سے آئیں گے. اندازہ کرو، یہ ترجمہ قرآن صحابہ تابعین کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اتنا بڑا بلنڈر بھی کوئی اس میں سے کر سکتا ہے. اس کی تفسیر خود حضور نے بیان کی ہے، بخاری مسلم میں حدیث ہے. میری مثال اور اگلے انبیاء کی مثال ایک خوبصورت عمارت کی سی ہے جس میں ایک اینٹ کی جگہ صرف باقی ہے، اور لوگ اس عمارت کی خوبصورتی کی تعریف کرتے ہیں لیکن ساتھ کہتے ہیں یہ ایک اینٹ لگ جائے نا تو یہ عمارت مکمل ہو جائے، اور وہ ایک اینٹ میں ہوں. انا خاتم النبیین، وہاں پہ بھی حضور نے خاتم کا لفظ، مہر کا لفظ استعمال کیا. جو قادیانی کہتے ہیں جی مہر ہے، بالکل. تو مہر کی ڈیفینیشن حضور نے کیا کی کہ ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے. تو غلام احمد قادیانی دجال کہاں سے آ گیا؟ چشتی دجال کہاں سے آ گیا؟
تھانوی دجال کہاں سے آ گیا, شبلی دجال کہاں سے آ گیا, یہ سارے نام میں لوں گا تو قادیانیوں کو ہدایت ملے گی. اگر صرف قادیانیوں کو سنگل آؤٹ کروں گا, انہوں نے کہنا تھا کیا اپنے چھڑ گیا, او میرے نہیں ہے بھی توڑے جے لے جاؤ اتوں. تو حضور نے واضح فرما دیا. نہیں خاتم کا لفظ دکھائے جی, خاتم بھی موجود ہے, بخاری مسلم میں حدیث ہے 5 خوبیاں اللہ نے مجھے ایسی دی ہیں جو کسی پیغمبر کو نہیں دی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نمبر 1, پوری زمین میرے لیے سجدہ گاہ بنا دی, میرے امتی جہاں چاہے نماز ادا کر سکتے ہیں. نمبر 2, 1 مہینے کی مسافت سے اللہ نے میرا رعب کافروں کے اوپر ڈال دیا. نمبر 3, اللہ تعالیٰ نے مجھے پوری انسانیت کے لیے پیغمبر بنا کے بھیجا. اگلے انبیاء کسی قوم اور قبیلے کے لیے آیا کرتے تھے. نمبر 4, اللہ تعالیٰ نے مال غنیمت, کافروں کا جنگ میں چھوڑا ہوا مال میرے لیے حلال کر دیا جو اگلی امتوں میں حرام ہوتا تھا. اور نمبر 5, اللہ تعالیٰ نے مجھے شفاعت کا اذن دیا. اللہم اجعلنا منہم, اللہ ہمیں ان میں شامل کرے جنہیں نبی الاسلام کی شفاعت نصیب ہوگی, آمین. اور مسلم میں آگے الفاظ ہے وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ, اور مجھ پر اللہ تعالیٰ نے نبیوں کا سلسلہ ختم فرما دیا. یہاں پہ خاتم کا لفظ ہے, خاتم بھی ہے قرآن میں, احادیث میں خاتم بھی ہے, اور نبی الاسلام نے خاتم کی بھی تفسیر کر دی کہ 1 اینٹ کی جگہ باقی ہے. ختم نبوت بالکل کلیئر ہے اپنے عقائد و نظریات کے اندر, کوئی جھول نہیں اس میں, الحمدللہ. اور پھر وہ جو مشہور زمانہ حدیث, میں سمجھتا ہوں ایک حرف آخر ہے اس معاملے میں, بخاری مسلم میں حدیث ہے, اے علی کیا تو اس بات پہ خوش نہیں کہ تیری میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ, مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں. ہارون علیہ السلام پیغمبر تھے, موسیٰ علیہ السلام کے اسسٹنٹ بھی تھے اور پیغمبر تھے. نبی علیہ السلام نے کہا میں تو پیغمبر ہوں اور علی تم میرے اسی طرح اسسٹنٹ ہو جس طرح موسیٰ کے لیے ہارون تھے. تو علی کو بھی پیغمبر ہونا چاہیے تھا, لیکن حضور نے ساتھ فرما دیا مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں. یعنی اے علی اگرچہ کام نبیوں والا تمہارے ذمہ لگا ہے کہ تم ہارون کی جگہ ہو میرے ساتھ, لیکن تم بھی نبی نہیں ہو. یار اگر مولا علی نبی نہیں نا تو غلام احمد قادیانی دجال تے شے ہی کوئی نہیں. ختم نبوت کے اوپر پہرا دینے والی حدیث ہے بخاری مسلم کی. مجھے بتائیں اس امت میں اگر امتی نبی کسی نے بننا تھا, کیا اس کے حقدار ابو بکر, عمر, عثمان و علی تھے یا بعد کا کوئی بابا تھا؟ ان کو تو حضور کہہ رہے ہیں یہ خلفائے راشدین ہے, اور بعد میں ایک بندہ کہ میں امتی نبی ہوں. انہیں جی بخاری میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت ابراہیم جو تھے حضور کے بیٹے, اگر وہ زندہ رہتے تو پیغمبر ہوتے, تو اس کا مطلب ہے نبوت جاری ہے. نہ سرکار یہ نہیں لکھا ہوا. ہائے ہائے, تسی بھی ادیاں حدیثاں بیان کی تھیں نے. بخاری میں حدیث ہے, عبداللہ ابن ابی اوفا سے ایک شخص پوچھتا ہے کہ کیا آپ نے رسول اللہ کے بیٹے کی زیارت کی تھی؟ انہوں نے کہا ہاں, ابراہیم کو میں نے دیکھا ہوا ہے, وہ بچپن میں دودھ پینے کی عمر میں ہی فوت ہو گئے تھے. اور پھر ساتھ ابن ابی اوفا نے فرمایا کہ اگر اللہ کو یہ مطلوب ہوتا کہ حضور کے بعد نبوت جاری ہوتی تو اللہ انہیں زندہ رکھتا, لیکن اللہ نے انہیں موت دے دی کیونکہ حضور کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا تھا. اب مجھے بتائیں اس سے زیادہ اور کیسے سمجھایا جائے کہ حضور کا اپنا بیٹا اس لیے مر گیا کہ اللہ نے ان کے بعد نبوت جاری نہیں رکھی, ورنہ اگر ابراہیم کا بیٹا پیغمبر ہو, ابراہیم کا پوتا بھی پیغمبر ہو, اور ابراہیم کا پڑپوتا بھی پیغمبر ہو, یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم, تو کیا رسول اللہ کے بیٹے کو پیغمبر نہیں ہونا چاہیے تھا؟ بالکل ہونا چاہیے تھا. لیکن اللہ نے ختم نبوت وہ ٹائٹل ہے جس کی کاسٹ اس امت نے یہ دی ہے کہ ہمارے نبی کا بیٹا پیغمبر نہیں بن سکا, کیونکہ ختم نبوت بہت بڑا ٹائٹل تھا. ہمارے نبی کے لیے اللہ نے یہ تو گوارا کر لیا کہ ان کا بیٹا پیغمبر نہیں بنا, اگرچہ باقی انبیاء کے بیٹے بھی پیغمبر ہوئے, لیکن اللہ نے کہا کہ اے محبوب میں تجھے اتنا بڑا ٹائٹل دے رہا ہوں کہ وہ ایک ٹائٹل باقی سارے ٹائٹل کے اوپر حاوی ہے کہ تو خاتم النبیین ہے. اور رہا کام تو تیری پوری امت کو نبیوں والا کام شفٹ کر رہا ہوں. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. لو جی کام نبیوں والا شفٹ کروں گا, ختم نبوت کروں گا. ختم نبوت وہ ٹائٹل ہے جس کے بعد ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کسی ایسی خوبی کی ضرورت نہیں ہے جو اگلے انبیاء میں تھی اور حضور کے کیس میں وہ نہیں ہوئی, کیونکہ ختم نبوت سب سے بڑا ٹائٹل ہے. اور دیکھیں حضور کی وجہ سے ہماری ویسی لیٹری نکل آئی کہ نبیوں والا کام ہمیں شفٹ ہو گیا, نبیوں والا کام شفٹ ہو گیا ختم نبوت کی برکت سے. تو اس بات کو سمجھیں, یہ خام خواہ انہوں نے معاملات کو دھوکے میں مبتلا کیا ہوا ہے, ادھر ادھر سے لا کے چیزیں پھینکتے ہیں, کبھی کچھ لا کے پھینکتے ہیں. وہ میں نے آپ کو بتایا میری وہ 4 ویڈیو آپ کو دیکھنی پڑیں گی. یہ تو ایک سمجھ لیں بائی چانس میرے دماغ میں کوئی باتیں آئیں تو میں نے کہا کوئی سکپ نہ ہو جائے, اس لیے میں نے اس کو ایڈریس کر دیا. اشرف تھانوی صاحب ترجمہ کرتے ہیں محمد تمہارے مردوں میں کسی کے باپ نہیں لیکن اللہ کے رسول اور سب نبیوں کے ختم پر ہیں. یہ ترجمہ دیکھیں, کسی کا آپس میں ختم نبوت کی آیت کا بھی ترجمہ نہیں مل رہا. تو اب میں یہ کہوں کہ قرآن کی تعریف ہو گئی ہے, بھائی بالمفہوم ہے, بالکل ٹھیک بات ہو رہی ہے. تقی عثمانی صاحب
محمد تم مردوں میں کسی کے باپ نہیں لیکن وہ اللہ کے رسول اور تمام نبیوں میں سب سے آخری نبی ہیں. یہ بالمفہوم ترجمہ کر دیا انہوں نے. جونا گڑی تمہارے مردوں میں کسی کے باپ محمد نہیں لیکن آپ اللہ کے رسول ہیں اور تمام نبیوں کے ختم کرنے والے ہیں. یہ بھی بالمفہوم کر دیا. اچھا یہ ساتھ ذکر کیوں ہو رہا ہے کہ تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں؟ اس کی دو وجوہات ہیں. ایک تو وہ جو قرآن میں سورہ احزاب میں شروع میں آئی کہ حضرت زید بن حارثہ کو زید بن محمد کہا جاتا تھا. منہ بولے بیٹے تھے تو اللہ نے کہا منہ بولا بیٹا کوئی نہیں ہوتا, زید رسول اللہ کے بیٹے نہیں ہیں. تم یہ بات کر رہے ہو کہ زید رسول اللہ کے بیٹے ہیں, محمد تو کسی بھی مرد کے باپ نہیں بنیں گے. کیوں؟ کیونکہ وہ خاتم النبیین ہے. آپ کا کوئی بیٹا جوانی کی عمر کو پہنچے گا ہی نہیں, کیونکہ اللہ کی غیرت کا تقاضا تھا کہ اگر ابراہیم کا بیٹا جوان ہو کے پیغمبر ہے تو محمد رسول اللہ کا بیٹا بھی جوان ہو کر پیغمبر ہوتا. اللہ نے اس کو جوان ہونے ہی نہیں دیا. اور یہ تشریح بخاری میں عبداللہ ابن ابی اوفا نے کی ہے کہ میں نے حضور کے بیٹے ابراہیم کو بچپن میں دیکھا, اگر وہ زندہ رہتے تو پیغمبر ہوتے, لیکن اللہ نے انہیں بچپن میں فوت کر دیا کیونکہ رسول اللہ کے بعد اللہ نے سلسلہ نبوت کو ختم کر دیا. یار بالکل واضح ہے, زیرو ٹالرنس ہے اس عقیدے کے اندر. شیعہ کا ترجمہ فرمان علی شاہ صاحب کا, محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں بلکہ اللہ کے رسول اور نبیوں کی مہر ہے. یہ بالکل صحیح ترجمہ کیا ہے. دیکھ لیں یہ میرے اوپر نا انہوں نے کلپ بھی بنائے ہوئے ہیں کہ انجینئر صاحب نے کہہ دیا قادیانیوں کا ترجمہ. اوے اپنے بزرگوں نے ترجمہ کیتا ہے. آج کے دور میں کسی کو دھوکہ دے سکتے ہو کہ خاتم کا ترجمہ تم خاتم والا کر کے اپنے مقدمے کو کمزور کرتے ہو. تم مہر کا مطلب سمجھاؤ ان کو کہ نبی السلام نے خود بتایا کہ ایک اینٹ کی جگہ ہے اور پھر کہا انا خاتم النبیین. آپ نے بتا دیا مہر کا مطلب یہ ہے کہ یہ آخری, جس طرح ڈاکومنٹ کے اینڈ پہ مہر لگتی ہے یا سیل لگتی ہے, میں آخری اینٹ ہوں جو سیل کے طور پہ لگ گئی ہے. انہوں نے بجائے اس بات کو سمجھانے کے انہوں نے شارٹ کٹ مارا اور اس کا نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے. فتح محمد جلندری صاحب, محمد تمہارے مردوں میں کسی کے والد نہیں بلکہ خدا کے پیغمبر اور نبیوں کی مہر ہے. دیکھیں انہوں نے بھی ترجمہ صحیح کیا, نبیوں کی مہر ہے. مولانا مودودی, لوگوں محمد تمہارے مردوں میں کسی کے باپ نہیں مگر وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہے. مودودی صاحب نے رسک ہی نہیں لیا ترجمہ کرنے کا. اگر مہر کر دے گا قادیانی اللہ ترجمہ کرتا ہے, انہوں نے کہا ٹھیک ہے پھر خاتم النبیین ہی لکھا رہے. میں نے جرت کی, گالیاں کھائیں, لیکن اینڈ رزلٹ کیا ہے؟ آج ان کی اور ان کے ماننے والوں کی, ان کے بزرگوں کی کتے کی ہو رہی ہے. اور لوگ کہہ رہے ہیں تم انجینئر کو قادیانی کہہ رہے تھے. پہلی دفعہ قادیانیت کو علمی لیول کے اوپر اگر کسی نے بے نقاب کیا نا تو اللہ کے فضل سے اس پلیٹ فارم سے ہوا ہے. اگر ٹی ایل پی والے سمجھتے ہیں ہم ختم نبوت پہ کام کر رہے ہیں تو مجھے فتویٰ چاہیے تھانوی رسول اللہ, چشتی رسول اللہ, شبلی رسول اللہ کے اوپر. اگر عالمی مجلس سے ختم نبوت جنہوں نے یہ بھی فائز عیسیٰ والا کیس لگوایا ہوا ہے, اگر وہ سمجھتے ہیں مخلص ہے قادیانیوں کے مسئلے میں ختم نبوت کے ساتھ, تو تمہارا اپنا ابا تھا تھانوی, اس نے چشتی رسول اللہ کا بھی دفاع کیا ہوا ہے. دو فتویٰ مجھے. وہ کراچی کے مفتی صاحب کہتے ہیں ہمارے ایک بزرگ انگلینڈ میں سہیل بابا صاحب, اور وہ نا ہی بابا جے, بابا کاسٹ ہے نا, ویسے بابا بڑا کام کیا. اس کے کئی اسٹوڈنٹس جو ہیں اللہ کے فضل سے اس پلیٹ فارم کے ذریعے رسول اللہ سے جڑے ہیں. میں نے ان کو لائیو سیشن میں کہا کہ اس کو کہو کہ تھانوی رسول اللہ پہ, وہ کہتے ہیں جی آپ نے ان کے چندے بند کروانے, دیوبندی تو چندے دیتے ہیں, اگر وہ تھانوی رسول اللہ پہ دیں گے تو انہیں چندہ کون دے گا؟ میں نے کہا پھر ختم نبوت پہ کام نہیں کر رہے, ختم نبوت پہ کوئی کام نہیں کر رہا, سب اینٹی قادیانی کام کر رہے ہیں. ختم نبوت کے کاپی رائٹس اللہ کے فضل سے ہمارے پاس ہیں الحمدللہ, اور ہم نے علمی لیول کے اوپر ان چیزوں کو ثابت کیا الحمدللہ. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامة محمد اجمعين الى يوم الدين آمين. کہ مجھ کو میرے رب نے ایک, حضور محبوب سبحانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ کو میرے رب نے ایک سجل یعنی اقرار نامہ یا عہد نامہ عطا فرمایا, جس کا طول جو ہے کتنا لمبا ہے, وہ رجسٹر مشرق سے مغرب تک ہے, اور ایک روایت ہے کہ مثل طول نظر کے ہے, یعنی جہاں تک نگاہ پہنچتی ہے اتنی اس کی لمبائی ہے. اس میں میرے سلسلے والوں کے نام لکھے ہیں اور لکھا ہے کہ یہ سب بخشے گئے. سبحان اللہ. ایک مرتبہ آپ نے مالک دوزخ, حضرت مالک جو ہیں وہ دوزخ کے داروغہ ہیں, ان سے پوچھا تمہارے یہاں کوئی شخص میرے سلسلے والوں میں سے بھی ہے؟ انہوں نے کہا جو کوئی آپ کے ساتھ نسبت رکھتا ہو اس کے رکھنے کا مجھ کو حکم ہی نہیں ہے. اللہ, یہ بات ہے نسبت والوں کی. حضرت غوث پاک فرماتے ہیں دوزخ کا داروغہ ہے جس کا نام ہے مالک, اس فرشتے کا نام. میں نے اس سے پوچھا کیا میرے مریدوں میرے دوستوں میں سے تیرے پاس کوئی ہے دوزخ میں؟ اس نے کہا مجھے اپنے پروردگار کی قسم کہ آپ کے مریدوں میں سے کوئی بھی نہیں ہے, کوئی بھی نہیں. فرمایا میرا ہاتھ اپنے مرید کے سر پر اس طرح چھایا ہوا ہے جس طرح زمین پر آسمان چھایا ہوا ہے. فرمایا مجھے اپنے رب کے عزت و جلال کی قسم میرا قدم اس وقت تک جنت کو نہیں اٹھے گا جب تک میں اپنے سارے مریدوں کو جنت میں داخل نہ کروا لوں. لجپالی دیکھیے, ایک دن غوث اعظم یہ جو دروغہ جہنم ہے نا, جہنم کے گیٹ کیپر, اس کے پاس چلے گئے تھے.
فرمانے لگے مجھے یہ بتاؤ ابھی تک میرا مرید تو کوئی نہیں آیا دوزخ میں. لجپالی ہو تو ایسی ہو، جن کا ہاتھ پکڑا ہے ان کی فکر کہاں تک لے گئی. غوث اعظم نے فرمایا مجھے بتا، جو بھی مجرم جہنم میں جاتا اس گیٹ سے گزر کے جاتا ہے، بتا دروگا جہنم اب تک کوئی میرا مرید تو نہیں آیا. اس نے کہا حضرت اللہ کی عزت کی قسم اب تک تو کوئی نہیں آیا. فرمایا مجھے بھی اللہ کی عزت کی قسم قیامت تک آنے بھی نہیں دوں گا. کتنی رکت انگیز حدیث ہے وہ بخاری مسلم کی حدیث شفاعت، جس میں نبی علیہ السلام شفاعت کریں گے اور آپ اللہ تعالیٰ سے اجازت طلب کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے تعداد مقرر کرے گا. بخاری مسلم میں آتا ہے کہ جب میں آخری دفعہ جہنم کی طرف جاؤں گا اپنے امتیوں کو جہنم سے نکالنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے اذن سے، تو داروغہ جہنم سیدنا مالک علیہ السلام کہیں گے کہ یا رسول اللہ اب آپ کا کوئی امتی بھی جہنم میں نہیں ہے سوائے اس شخص کے کہ جسے قرآن نے روک رکھا ہے، اور وہ کبھی بھی اب جنت میں نہیں جا سکے گا جسے قرآن نے روک لیا. یعنی قرآن نے اگر روک لیا کسی کو جنت میں جانے سے تو نبی علیہ السلام اس کی شفاعت نہیں کر سکتے. اور قرآن نے کسے روکا ہے؟ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار. بے شک جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اللہ نے اس پہ جنت حرام کر دی ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہاں اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. حتیٰ کہ سید الاولین والآخرین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، خاتم النبیین، سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس کے کچھ کام نہیں آئیں گے. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک مقبول دعا دی تھی جو اس نے دنیا ہی میں کر لی. اسی دعا کی وجہ سے قوم نوح بھی برباد ہوئی، حضرت نوح علیہ السلام نے دنیا میں دعا کر لی. میں نے اپنی دعا سنبھال کے رکھی ہے قیامت کے دن کے لیے، اور میری اس دعا سے میرے ہر امتی کو نفع پہنچے گا سوائے اس شخص کے کہ جس نے دنیا میں کسی قسم کا شرک کیا ہوا. شرک از دا موسٹ سینسٹیو ایشو ان دا سائٹ آف اللہ. تو تمہارا تو کوئی عقیدہ کوئی دعویٰ قرآن میں لکھے نہیں، اس کے الٹ باتیں لکھی ہوئی ہیں. اتنا ظلم کیا تم نے اس کتاب کے ساتھ تو تمہارا حشر وہی ہونا ہے جو قرآن میں لکھا ہے. وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. رسول اللہ قیامت کے دن شکایت کریں گے کہ اے اللہ میری امت نے قرآن کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا تھا. ہمیں صرف شفاعت والا ورژن بتایا گیا جو حق ہے، لیکن جو شکایت لگنی ہے کہ قرآن کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا تھا وہ نہیں ہمیں بتایا گیا. اور پریکٹیکلی ہمیں نظر آ رہا ہے کہ قرآن کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا گیا. اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس چیز کا غم ہے کہ مجھے قیامت کے دن اپنی امت کے خلاف گواہی دینی پڑ جائے گی کیونکہ انہوں نے قرآن چھوڑ دیا. صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پر بیٹھے ہوئے تھے تو آپ نے مجھے آواز دی کہ عبداللہ ہمارے قریب آؤ اور ہمیں قرآن سناؤ. تو کہتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ قرآن تو آپ پہ نازل ہوا ہے، میں آپ کو قرآن سناؤں؟ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے لوگوں سے سن کر لطف محسوس ہوتا ہے. تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر سورۃ النساء کی تلاوت کرنا شروع کی، اور میں جب آیت نمبر 41 پہ پہنچا، آپ اندازہ کریں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آلموسٹ یہ 6 رکوع ہیں جو تلاوت سنی ہے. تو 41 نمبر آیت پہ جب میں پہنچا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، تو وہ کیا وقت ہوگا کہ جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کو یعنی وقت کے پیغمبر کو اٹھائیں گے. کس لیے؟ تاکہ وہ اہل ایمان کے حق میں گواہی دے اور جو ان کے مخالفین تھے ان کے خلاف گواہی دے. وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور اے نبی ہم تمہیں گواہ اٹھائیں گے ان کے اوپر، ان مشرکین عرب کے اوپر جنہوں نے آپ کی مخالفت کی، ان کے خلاف گواہی دینے کے لیے آپ کو جب اٹھائیں گے. یہ آیت سورہ النساء کی آیت نمبر 41 جب پڑھی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کہ نبی علیہ السلام نے کہا کہ عبداللہ بس کرو، عبداللہ بس کرو. وہ کہتے ہیں میں نے جب نگاہ اٹھا کے دیکھا تو نبی علیہ السلام کی مبارک آنکھوں سے آنسو روا تھے، آپ کی داڑھی تر ہو چکی تھی اس غم سے کہ مجھے اپنی امت کے خلاف، اپنی قوم کے خلاف قیامت کے دن گواہی دینی ہے قرآن چھوڑنے کے سبب. وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اور رسول اللہ شکایت کریں گے کہ میری قوم نے قرآن کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا تھا. اچھا دیکھیں ہم لوگ یہ کہتے ہیں یا اللہ جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہے، اور محبوب نہ رو رہے ہیں ہماری وجہ سے. ہم تو اس امید میں ہیں نا کہ نبی علیہ السلام نے ہمیں بچانا ہے، اور نبی علیہ السلام اس بات پر رو رہے ہیں کہ مجھے اپنی امت کے خلاف گواہی دینی ہے. یہ تو چیز ہی کچھ اور نکل آئی. کتنی حیران کن بات ہے. یعنی اس کا مطلب ہے عقل نہ ہوئے تھے موجہ ہی موجہ، عقل ہوئے تھے سوچیں ہی سوچا. نبی علیہ السلام کو چونکہ پتا تھا کہ آخرت کا معاملہ کتنا سخت ہے، آپ تو رو رہے ہیں کہ یہ تو رگڑے جائیں گے، اللہ تعالیٰ نے جب اٹھانا ہے تو اللہ کا تو کوئی رشتہ دار نہیں ہے، اور مجھے اللہ نے جب گواہی کے لیے تو نبی علیہ السلام نے تو جھوٹ نہیں بولنا، بتا دینا ہے کہ امت نے کیا کیا ہے، اور امت کہہ رہی ہے جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہے. تو محبوب سے بھی پوچھ لو انہوں نے آپ کے ساتھ کیا کرنا ہے. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھنا کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن کوئی شخص اپنی گردن پہ اپنا اونٹ اٹھائے ہوئے ہو اور وہ چیخ رہا ہو اغثنی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میری مدد کیجئے،
میں تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا. میں نے دنیا میں تمہیں بتا دیا تھا اگر تم نے اونٹ کی زکات نہیں ادا کی, اللہ کا حق ادا نہیں کیا, تو یہ اونٹ تمہاری گردن پہ سوار ہوگا. جب تم قیامت کے دن مجھے پکارو گے نا اغیثنی یا رسول اللہ, اور یہ میں آپ کو بتاؤں یہ بریلویوں نے باقاعدہ بیج بنایا ہوا تھا, یہ میں نے میٹرک میں یہاں لگایا ہوتا تھا اغیثنی یا رسول اللہ, اور یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ اغیثنی یا رسول اللہ کا جواب آگے سے کیا آنا ہے. پھر آپ نے ایک ایک چیز کا ذکر کیا کہ کسی کے گردن کے اوپر گائے سوار ہو, کسی کی گردن کے اوپر بکری سوار ہو, اور اس نے اس کا حق نہیں دیا. اور یہ تو بات ہو رہی ہے صرف زکات کی. نماز تو چھڑ ہی دو سرکار, جنہیں نماز نہیں پڑھی ہوئی وہ تو ویسے ہی فارغ ہے. اور ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر امید لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں. آپ نے تو شکایت کرنی ہے. تو مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا اور. اگرچہ بابے بھی اسی خدا کو مانتے تھے, وہ تو جیوز اور کرسچن بھی اسی خدا کو مانتے ہیں, لیکن ان کوالٹیز کے ساتھ نہیں جو قرآن و سنت میں آئی ہیں, بلکہ ان کی اپنی تعلیمات ہیں. اور یقین کر جب یہ تو غور کر لے گا تو تیرے اندر سے آواز نکلے گی, کیا کہ نام ہے بابی, نام ہے بابی. ہم سبز پگڑی باندھتے تھے. میرے پاس ایک پروفیسر آ کے بیٹھے, وہ مجھے کہنے لگے بیٹا میں پچھلے دنوں انڈیا گیا ہوا تھا, تو مجھے کہنے لگے مجھے بتائیں کہ یہ جو اذان کے بعد, یہ جو نماز کے بعد آپ بلند آواز سے کلمہ پڑھتے ہیں بریلوی حضرات, تو یہ سنت ہے؟ تو میں نے کہا نہیں جی یہ تو کوئی سنت نہیں ہے. میں نے کہا میں تو پڑھتا ہی نہیں ہوں. اور آپ کو بتاؤں حیران کن بات, فیضان مدینہ کراچی جہاں الیاس قادری صاحب ہزاروں لوگوں کو لے کے بیٹھے ہوتے ہیں مدنی چینل پہ, وہاں نماز کے بعد کلمہ نہیں ہوتا, پن ڈراپ سائلنس ہوتی ہے, کوئی کلمہ نہیں پڑھا جاتا. میں نے الیاس قادری صاحب کے پیچھے 1999 میں بالکل پیچھے ان کی امامت میں پہلی صف میں کھڑے ہو کے کتنی نمازیں پڑھی ہیں. ابھی بھی جا کے کوئی چیک کرنا چاہتا ہے کر لے. لیکن پنجاب میں دعوت اسلامی کے کئی مراکز ہیں, وہاں پہ کلمہ ہو رہا ہے, پتہ ہے ان کو کہ یہ غلط ہے کہ جو لوگ لیٹ ہو جاتے ہیں ان کی نماز ڈسٹرب ہو جاتی ہے, لیکن نہیں, روک نہیں سکتے. یہ ہمارے کالا دیو والی جتنی مسجدیں ان کے اندر آتی ہیں, یہ جو کوٹلی والے پیر ہیں کشمیر والے, کشمیر میں ان کی سینکڑوں مساجد ہیں, کہیں پہ کلمہ نہیں اونچی آواز سے پڑھا جاتا. تو پروفیسر صاحب مجھے کہنے لگے کہ جی اب وہ ان پہ تو ویسی پڑ گئی نا. میں نے جب بات کی میں نے کہا یہ تو کوئی نہیں, ہم تو نہیں پڑھتے. تو کہنے لگے میں یہی آپ کو بتانے لگا تھا کہ میں باقاعدہ بریلی اعلیٰ حضرت کے مزار پہ میں نے حاضری دی ہے, اور وہاں ان کی جو اپنی مسجد ہے اعلیٰ حضرت کی, جہاں ان کی اولاد نمازیں وغیرہ پڑھاتی ہے, جو مدرسہ ہے منظر الاسلام, وہاں پہ تو نماز کے بعد کلمہ نہیں اونچی آواز سے پڑھا جاتا. تو پھر بریلوی خود بھی کیا بریلوی ہیں؟ یہ سوچنے کی بات ہے نا, کہ بس ایویں سن سنا کے سننی, جس کو میں کہتا ہوں ٹنی, پڑھ پڑھا کے سننی نہیں. میں کہتا ہوں جی اعلیٰ حضرت کی تعلیمات میں کئی باتیں ایسی ہیں جن پہ یہ عمل کر لینا تو باقی مکاتب فکر کے ساتھ یہ کئی اختلافات ختم ہی ہو جائیں. احکام شریعت میں اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام کی مبارک جالیوں کے بارے میں کہ ان کو آپ چھو نہیں سکتے. عام قبر کے بارے میں لکھا ہے اس کے سامنے حد رکوع جھک نہیں سکتے, قبر کو چومنا, وہ کہتے ہیں چومنے میں اختلاف ہے, لیکن میرے نزدیک بہتر ہے کہ چوما بھی نہ جائے, حد رکوع جھکا بھی نہ جائے, اس کو ہاتھ بھی نہ لگایا جائے. تو یہ قبروں کو چومنے چاٹنے والے سارے لوگ کون ہیں؟ تو تعلیمات کو, اور اعلیٰ حضرت نے کوئی اسلام جاری نہیں کیا کہ بھی انہوں نے کہا کہ میری مسجد میں جو ہے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام پڑھا جائے. اب باقی انہوں نے وصایا شریف میں کہا تھا کہ میری میت کے ساتھ جو ہے نا وہ پڑھا جائے, وہ کعبے کے بدرود ہو جا تم پہ کروڑوں درود, وہ والا سلام, یہ والا اس میں پھر بھی نہیں ہے. لیکن یہ بھی مطلب میں ویسے انفارمیشن کے طور پہ بتا رہا ہوں, ہے نا, تسی کہو کہ جی یہ شروع کرا دینا جڑا اعلیٰ حضرت تو ثابت ہے. اعلیٰ حضرت سے نہیں ثابت دیکھنا, وہ آپ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت دیکھنا ہے, جن کو آپ اعلیٰ نہیں کہتے ہیں, صرف حضرت محمد کہتے ہیں. فرق دیکھ لینا, وہ صرف حضرت محمد, یہاں اعلیٰ حضرت. ٹھیک ہے نا جی. میں کئی بار سنتا ہوں, آپ دیکھیں یہ اپنے علماء کے ناموں کے ساتھ اتنی لمبی لمبی دمیں, کئی بار یعنی مدنی چینل پہ میں نے دیکھا ہے نا کہ وہ الیاس قادری صاحب کا نام لیتے ہیں تو ان کے ساتھ اتنے القابات, ابو البلال فلاں فلاں فلاں, اپنی کتاب میں فرمان مصطفیٰ نقل کرتے ہیں, مصطفیٰ کلّہ صلی اللہ علیہ وسلم. کبھی کبھار القابات بھی لگا لیتے ہیں, کئی بار اکیلے بھی. اور کئی لوگ تو ایسے, اللہ معافی دے, اگر ایک جملے میں 3 دفعہ نام آیا 3 دفعہ القابات ریپیٹ کرتے ہیں, تقریر لمبی ہو جائے ان کو کوئی غرض نہیں ہے. آپ حسام الارمین پڑھ کے دیکھ لیں اعلیٰ حضرت کی. چوتھا فرقہ وہابیہ شیطانیہ, جو شیطان لعین ابلیس کے پیروکار ہیں, جس طرح کے روافض شیطان اتاق کے پیروکار ہیں, یہ انہوں نے لکھا ہے. بڑے یعنی سخت سخت الفاظ ہیں, تو کوئی ٹالریٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. پھر آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے ان کے جو ملفوظات ہیں وہ بھی شرف اس جہلم شہر کو ہی حاصل ہے, یہیں سے چھپے ہوئے ہیں ملفوظات شریف. ویسے اعلیٰ حضرت .net ویب سائٹ پہ بھی رکھے ہوئے ہیں, انڈیا کے چھپے ہوئے, پاکستان میں جو ہے وہ بک آنرز جیلم نے پرنٹ کیے ہیں. اور میں آپ نے دیکھ لیں, انہوں نے تو جب پوچھا گیا وہابیوں کی اذان کے بارے میں تو جو ان کے کومنٹس ہیں, انہوں نے کہا ان کی مسجد تو گھر کے مانے تھا, یہ تو مساجد ہے ہی نہیں ہے, ان کی تو اذان ہی نہیں ہے, ان کی نماز بھی نماز نہیں ہے. اور ایون انہوں نے کہا کہ جی یہ مطلب اہل کتاب کا ذبیحہ حلال ہے, ان کا ذبیحہ بھی حلال نہیں ہے جی. تو اسی کی پریکٹیکل اپلیکیشن آپ کو وہ پچھلے دنوں نظر آ گئی تھی.
وہ جب خادم رضوی صاحب کی ایک جو ہے وہ ویڈیو غلطی سے ریکارڈ ہو کے منظر عام پہ آ گئی. کہنا انہاں بڑے اخلاص منگو تو بڑے بڑے لوگ ہم گدامن خیر پا ہی دیں گے. چلو چلیے او بھابیاں دی اذان اے تے کڑا تے اے تے سور چلو چلیے. لہٰذا بات ہے کہ وہ ان کے ماننے والے اس کی تعویل کر رہے ہیں, ان کو کہے اس کی تو تعویل چھوڑ دیں, اعلیٰ حضرت نے تو اس سے سخت باتیں لکھی ہوئی ہیں, اس کی تو تعویل ممکن نہیں ہے نا. اس کو ویڈیو کہہ سکتے ہیں, وہ اعلیٰ حضرت کے ملفوظات بھی ایڈیٹڈ ہوئے ہیں, ان کو پتہ ہے یہ کیا ہے. تو وہ کوئی نہیں ہے, وہ بالکل اپنے کانٹیکسٹ کے ساتھ وہی بات انہوں نے کی ہے. ظاہر ہے کہ وہ, اور میں اس میں اہل حدیث تو فوراً دفاع پہ سامنے آ گئے نا کہ جی ہمیں انہوں نے وہ خنزیر والا ٹائٹل دیا ہے. ویسے وہ جب بول رہے تھے نا تو وہ اہل حدیث کو نہیں کہہ رہے تھے, وہ مزار قائد پہ, مزار اقبال پہ بیٹھے ہوئے تھے, اور جو بادشاہی مسجد ہے نا وہ دیوبندیوں کے انڈر ہے. تو ذرا تھوڑے سے محتاط ہو جائیں کہ بریلوی جو ہیں وہ دیوبند اور اہل حدیث دونوں کو ہی وہابی کہتے ہیں. تو اہل حدیث خام خواہ جو ہے وہ سیکھ پاؤ کے کلپ ریکارڈ کرا رہے ہیں, بیسیکلی تو دیوبندیوں کو کلپ ریکارڈ کروانے چاہیے. اچھا دیوبندیوں نے بھی کرائے ہیں کیونکہ ان کو پتا چل گیا تھا کہ ہمیں کہا گیا, اہل حدیث کو نہیں انہوں نے کہا تھا. وہ دونوں کے ہی, اہل حدیث کو تو اس سے بھی وہ آگے کی ورژن سمجھتے ہیں نا, لیکن وہ جو کہہ رہے تھے نا یہ وہابیاں دی اذان ہے, تو وہ اذان ہو رہی تھی بادشاہی مسجد میں, اور بادشاہی مسجد اہل حدیث کے انڈر نہیں ہے, وہ دیوبندیوں کے انڈر ہے. تو وہ وہابی ان کو کہہ رہے تھے. اعلیٰ حضرت بھی دیوبندیوں کو وہابی کہتے ہیں. ایون بار شریعت میں بھی اہل حدیث کو وہابی کہا گیا, ٹھیک ہے نا. ان کو پیور وہابی اور دیوبندیوں کو گلابی وہابی. وہ آپ بار شریعت کا مقدمہ پڑھ کے دیکھ لیں, وہ ٹاپک کہیں اور چلا جائے گا. پھر 1905 میں حسام الحرمین احمد بریلوی صاحب نے لکھی, اور اس میں علماء دیوبند, 4 علماء دیوبند پہ اور 5ویں غلام القادیانی دجال کے اوپر انہوں نے کفر کے فتوے لگائے, اور اسے کنکلوڈ کرتے انہوں نے لکھا کہ ان کے کفر کے اوپر اجماع ہے, اور یہ بالاتفاق مرتد ہیں, یعنی واجب القتل, اور ان کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر. یعنی سارے دیوبندی جو اپنے ان سارے بزرگوں کو, انکلوڈنگ اچھلی تانوی صاحب, ان پہ بھی فتوا تھا, وہ تو رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں. تو یہ کروڑوں دیوبندیوں کو کافر ڈکلیئر کر دیا, اور کتاب کا نام رکھا حسام الحرمین. یہ لفظ ہے حسام الحرمین, حرمین کی تلوار. اور علماء عرب سے اس وقت کے جو صوفی تھے فتوے بھی لے لیے. انہوں نے پھر 26 سوال لکھ کے یہاں بھیجے. تو یہاں دیوبند کے جو اس وقت بہت بڑے شیخ الحدیث تھے, خلیل احمد سہارنپوری, جو شیخ زکریا کاندھلوی فضائل اعمال والے کے پیر و مرشد ہیں, انہوں نے فضائل اعمال میں ان کے حوالے بھی دیے ہیں. انہوں نے اس 26 سوالات کے جوابات دیے حسام الحرمین کے اگینسٹ, اور اس کتاب کا نام رکھا المہند علی المفند, ہند کی تلوار ایک سٹھیائے ہوئے پاگل بابے کے اوپر. اور پاگل بابا کسے کہا؟ احمد بریلوی صاحب کو. اور اس میں انہوں نے لکھا کہ احمد بریلوی اور ان کی پوری جماعت ایک شیطانی لشکر ہے جو ہمارے علماء دیوبند رضی اللہ عنہم پر حملہ آور ہوئی ہے, جس طرح کے شیاطین حملہ آور ہوتے تھے انبیاء کے اوپر. 14ویں صدی کے علماء کو انہوں نے رضی اللہ عنہم, اور ان کو مطلب کس لیول کے اوپر جا کے ٹریٹ کیا ہے کہ انبیاء پہ جیسے شیاطین حملہ آور ہوتے تھے نا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دیوبندیوں نے المہند کے اندر بریلویوں کی پوری جماعت کو شیطانی لشکر ڈکلیئر کر دیا, کروڑوں لوگوں کو. تو مجھے بتائیں جن کے بزرگ اتنی بڑی بڑی دراڑیں ڈال کے گئے ہوں, تو اب وہ ایک پلیٹ فارم پہ کیسے اکٹھے ہوں؟ مجھے لوگ کہتے ہیں نا اتحاد امت. اتحاد امت اس وقت ہوگا جب آپ بابوں سے دستبردار ہوں گے, بابے بھی سلامت رہیں اور اتحاد امت بھی ہو جائے. ایسا ہو نہیں سکتا, یہ پاسبل نہیں ہے. وہ طارق جمیل صاحب کا فارمولہ ہے نا جی, اپنا چھوڑو نہ کسی کا چھیڑو نہ. نہیں, اس کو الٹ کریں, اپنا پہلے چھوڑو اور باقیوں کو بھی چھیڑ کے دیکھو, ان کے پاس بھی کوئی حق موجود ہے. اور قرآن سپورٹ کرتا ہے, فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ. ہر گروہ اس کے اوپر خوش ہے جو اس کے پاس ہے کہ میرے پاس تو یہ حق موجود ہے, چلو باقی جگہ کوئی باطل ہوا بھی تو خیر. انبیاء کے جانے کے بعد فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا, انبیاء کے جانے کے بعد ان کے ماننے والوں نے دین کو پارا پارا کر دیا. كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ, ہر گروہ اس کے اوپر خوش ہے جو اس کے پاس ہے. بریلوی خوش ہیں جی ہمارے پاس عشق رسول ہے, دیوبندی کہتے ہیں جی ہمارے پاس جو ہے عظمت صحابہ ہے, اہل حدیث کہتے ہیں جی توحید تو ہم نے پکڑی ہوئی ہے, شیعہ کہتے ہیں جی اہل بیت کا تو ہم ہی دفاع کرتے ہیں, اور سارے اپنی اپنی جگہ پہ خوش ہیں اور باقی ساری چیزوں کے اوپر کمپرومائز کیا ہمیں. تو یہ کبھی بھی ایک دوسرے کے لیے دعا نہیں کریں گے, کیونکہ ان کے بزرگوں نے جتنی بڑی دراڑیں ڈال دی ہیں وہ اب فل نہیں ہو سکتی ہیں جب تک کہ بزرگوں سے دستبردار ہو کے ہم کتاب و سنت کو بنیاد نہ مان لیں. علامہ سعید احمد اسد صاحب رحمہ اللہ فوت ہو گئے. ہمارے گاؤں میں آئے تھے, ہم نے رفع دین کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ جو کر لے اس کی بھی قبول ہے, جو نہ کرے اس کی بھی قبول ہے. شکر کریں جناب, وہ بندہ جو آج سے 40-50 سال پہلے اہل حدیث کے ساتھ رفع دین کے منسوخ ہونے میں مناظرے کرتا تھا, وہ بندہ آج یہ کہہ رہے کر لے تب بھی ٹھیک, نہ کرے تب بھی ٹھیک. اور کیا چاہتے ہیں آپ؟ یہ
थोड़ी चेंज है सरकार? कल तक तो ये मस्जिद होते थे, ऊंची आमीन कहने के ऊपर मस्जिद से निकाल देते थे, हां मार कुटाई करते थे। इवन ये अफगानिस्तान हमारे पड़ोसी मुल्क, वहां अहले हदीसों के ऊपर कितने जुल्म कर रहे हैं ये लोग। आज तो खैर वजह और होगी है, वो दाइश वाला चक्कर हो गया है, तो वो पॉलिटिकल इख्तलाफ हो गया। वैसे वो काफी मॉडरेट हो गए, वो तो शिया की इमाम बारगाहों में भी बैठते हैं, उनको भी सिक्योरिटी देते हैं, लेकिन पहले इन लोगों ने उंगलियां काटी हैं उन लोगों की रफ़ा सबाबा करने के ऊपर। हमारे पास तो डायरेक्ट अहले हदीस आए हैं यहां अफगानिस्तान से, वहां भी वीडियोस लोग देखते हैं, क्योंकि अक्सर लोग उर्दू जानते हैं, यहां से ही गए हुए हैं ना, वापस चले गए कि उर्दू जानते हैं। इंटरनेट की बरकत, इंटरनेट हाफिज़हुल्लाह ताला, 5G दामद बरकातुम आलिया इतने नहीं आए होते हैं। हां एक वक्सी एन नोट लेके जाओ ना, चाहता एक उपलब्ध सी, आज पाकिस्तान के 2 रुपए हो तो उनका 1 रुपया बनता है, इतनी स्ट्रांग होगी करेंसी, और ज्यादातर लेन देन डॉलर्स में हो रहा है। तो अब वो मॉडरेट हुए हैं, लेकिन बहरहाल ये काम तो लोगों ने किए हैं, तो अल्लाह का शुक्र अदा करें। बाकी हमारे नजदीक तो नबी इस्लाम ने एक नमाज क्या, एक रकत भी बगैर रफ़ुल यदैन के नहीं पढ़ी। इसके ऊपर आप मेरी वीडियो देख लें। ये अजमियों की बिदत है जो दाखिल हुई है, नबी इस्लाम और उनके सहाबा से रफ़ुल यदैन का छोड़ना साबित नहीं है। इस सारा काम ताबीन के दौर में आके खराब हुआ, और वो भी मनसूखियत की बुनियाद पे नहीं हुआ था, सुस्ती की बुनियाद पे। जुज़ रफ़ुल यदैन में इमाम बुखारी ने नहीं लिया कि अब्दुल्ला बिन उमर ऐसे नमाजियों को कंकरियां मारते थे जो रफ़ुल यदैन छोड़ देते थे, कि भी खैर है, जिसने यहां भी आस्था था। देखे यहां जो कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं। आपने इमाम काबा को रफ़ुल यदैन करते हुए देखा, वो वाकई मक्खी मार रहा होता है। यहां पे भी जो 1965 मॉडल अहले हदीस है, उनका आप रफ़ुल यदैन देखें, तंग आए हुए रफ़ुल यदैन से। हां जमातुल दावा के लोगों को आप देखें, माशाल्लाह खूबसूरत नमाज पढ़ते हैं, जमातुल मुस्लिमीन वालों को, क्योंकि ये लोग बरेलवी देवबंदियों से रिवर्ट होके आए हैं, नमाज भी स्कूल से पढ़ते हैं, रफ़ुल यदैन भी पूरा करते हैं। ठीक है, हमारे स्टूडेंट्स को आप देखें, रफ़ुल यदैन आपको नजर आएगा, नमाज का हुस्न है। ये इसलिए तो नहीं ऐसे करके आपने चले जाना है, ठीक है, रफ़ुल यदैन पूरा एक तरीके से करना है आपने। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब लोगों में थोड़ी एजुकेशन आ रही है, तो ये वाला मामला भी नहीं होना चाहिए कि रफ़ुल यदैन ऐसे तरीके से किया जाए कि देखने वाले मुतनफ़र हो रहे हो। तो जुज़ रफ़ुल यदैन में इमाम बुखारी का लिखना इस बात का सबूत है कि लोगों ने सुस्ती की वजह से छोड़ दिया। आज इस दौर में कई काम छूट गए। उलमाए अरब को देखें, मुफ्ती आजम सऊदिया बिन बाज जब से सऊदी हुकूमत बनी उस वक्त से लेकर 1999 तक, अपनी वफात तक 66 ईयर्स तक, 66 साल तक वो बंदा सऊदिया के टॉप मुफ्तियों में रहा है, मुफ्ती आजम। नमाज की किताब लिखी और उसमें लिखा कि जलसा इस्तराहत करना सुन्नत है, पहली रकत में और तीसरी रकत में बैठ के उठना। हनफी तो डायरेक्ट उठते हैं, लिखा हुआ है, लेकिन इमाम काबा देखें वो इस सुन्नत को अमल नहीं करता, वो डायरेक्ट खड़े होते हैं पहली रकत से। उनका अपना मुफ्ती आजम लिख के गया, ये सुन्नत हमारे सामने उन्होंने छोड़ दी, रुकू के बाद हाथ बांधना शुरू कर दिया। वहीं के मुहद्दिस आजम सऊदिया जो अल्बानिया से थे, शेख नासुद्दीन अल्बानी रहिमहुल्लाह, जिनके बारे में खुद मुफ्ती आजम सऊदिया बिन बाज कहा करते थे कि इस प्लेनेट अर्थ पे नीली छतरी के नीचे अल्बानी से बड़ा कोई हदीस का आलिम नहीं। हम भी मानते हैं, अरब में उनसे बड़ा आलिम नहीं हदीस का, और अजम में शेख ज़ुबैली से बड़ा आलिम कोई नहीं हदीस की फील्ड में। शेख अल्बानी ने उलमाए अरब के खिलाफ किताब लिखी कि यह रुकू के बाद हाथ बांधना तुम्हारी इजाद करदा बिदअत है, ये उम्मत में आज तक किसी ने रुकू के बाद हाथ नहीं बांधे थे, ये तुमने बिदअत शुरू करवाई है। हनफी, शाफी, मालिकी, हंबली, सुन्नी, शिया कभी कोई रुकू के बाद हाथ नहीं बांधता था, लेकिन आज जाए आप, इवन वहां कोई अजुमरा करके आ जाना अहले हदीस बेचारा, वो भी यहां देखा देखी वो हाथ बांधने शुरू कर देता है। ये हमारे सामने सुन्नतें खत्म हुई और नई जारी हुई इस मॉडर्न दौर में भी। तो इसी तरीके से रफ़ुल यदैन के साथ भी उन्होंने जुल्म किया, लेकिन उस जमाने में भी लोग मौजूद थे। इमाम बुखारी ने पूरी किताब लिख दी, जिस तरह आज अल्बानी ने सऊदी अरब में होते हुए अरब के उलमा के खिलाफ किताब लिख दी कि ये उलमाए नज्द की बिदअत है रुकू के बाद हाथ बांधना। तो इमाम बुखारी ने भी अपने जमाने में हनफियों के खिलाफ किताब लिख दी, जुज़ रफ़ुल यदैन, जिसपे मेरी पूरी वीडियो रिकॉर्ड है, मसला 70B। अली भाई, आप अपनी वीडियोस में अकायद के इस्लाह पर बात करते हैं, बराए मेहरबानी अकायद के बारे में बता दें वो कौन कौन से अकायद हैं। जी सारे जो हम बयान करते हैं, आज अगर आपने पहली वीडियो देख ली है ना, तो ये सबसे बुनियादी चीज यही है, अकीदे तौहीद। जी सीधी होगी है जी हमारी, अगे टुरिए जी, अगे टुरो, जरूर टुरो, लेकिन दसो कि दुनिया कितने मुसलमान हैं जिन्हें तौहीद सीधी है। उसके बाद अकीदा रिसालत, खत्म नबूवत, कुरान को महफूज मानना, बाकी सारी चीजें ऑलमोस्ट ठीक है। असल इशू जो बना हुआ है ना वो अकीदा तौहीद के अंदर बना हुआ है, खत्म नबूवत के ऊपर डाका मारा हुआ है, नमाज के हवाले से सुस्ती है, अक्सरियत पढ़ती नहीं, जो पढ़ती है वो खिलाफ सुन्नत पढ़ती है। ये मोटी मोटी चीजें इनके ऊपर तवज्जो दे। बाकी हमने तो सारी, वैसे तो आप देखे थे कोतर सौ कायद बनाए हुए हैं, हयातुन नबी का अकीदा, हज़रत नाज़िर का अकीदा, इल्मुल गैब का अकीदा, जितने अकीदों के नाम आपको आते हैं वो आप लिखें, सब पे मेरी 1-1, 1.5 घंटे की वीडियोस है।
میں رفع الیدین سے نماز پڑھتا ہوں لیکن میرے گھر کے قریب تمام مساجد مجھے پڑھنے سے منع کرتی ہیں. میں مسجد میں رفع الیدین سے نماز جس مسجد میں رفع الیدین سے نماز پڑھی جاتی ہے کافی دور ہے. میں نے آپ کو پہلے یہ کہا کہ کوشش کریں کہ آپ صرف اہل حدیث کے پیچھے نماز پڑھیں. ان کی نماز بھی سنت کے مطابق ہے اور اہل حدیث نماز بھی سکون سے پڑھتے ہیں. ہاں اگر اہل حدیث کی مسجد نہیں ہے پاس آپ کے, بریلوی دیوبندی ہے, تو آپ ان کو انگلی تو نہ کرائیں وہاں جا کے, اللہ کے بندو. ہاں ان کے سامنے آپ کو کس نے کہا رفع الیدین کریں؟ رفع الیدین چھوڑنا بھی نہیں, ان کے سامنے کرنا بھی نہیں. پھر کیا کرنا ہے؟ کرنا یہ ہے کہ آپ نے اگر 1:30 بجے زہر کی نماز ہے نا, تو آپ اپنے گھر سے اگر 5 منٹ کے فاصلے پہ 1:25 پہ نکلیں وضو کر کے, اور اپنی گھڑی ایسی سیٹ کریں کہ جب اقامت ہو رہی ہو نا زہر کی, آپ جوتی اتار کے مسجد میں آئے. اب جب اقامت ہوگی تو نماز شروع ہوگی تو آپ کنے دیکھنا ہے. ہاں جب امام اللہ اکبر کرے تو آپ بھی کسی جگہ کھڑے ہو کے نماز رفع الیدین سے پڑھیں, اور جیسے ہی سلام پھرے گھر واپس آ جائے. نہ سنت مسجد میں ادا کریں نہ ان کے سامنے رفع الیدین کریں اگر آپ اتنے کمزور ہیں. ویسے تو ہمارے جو اسٹوڈنٹ ہیں ماشاءاللہ چھوڑ دو, انہوں نے جناب ایٹھویں اوپر لکھ کرتی. مجھے جس دیوبندی مفتی نے اپنی مسجد سے بازو سے پکڑ کے نکالا تھا نا, آج اس کی مسجد میں درجنوں نمازی رفع الیدین کر رہے, ایک میں نہیں ہضم ہوتا, اونچی آمین کہہ رہے, برداشت کر رہے ہیں. پہلے تو انہوں نے دیکھا کہ ہم انہیں روکیں, وہ سلام پھیرتے کہتے ہیں اور تھوڑی مسیدی ہوتے جاؤ تھے نہ آیا کرو, اتنا بے صبرا تھا وہ. لیکن پھر اس نے دیکھا کہ یہ سارے ہی کر رہے ہیں تو میرا چندہ ہی بند ہو جائے گا. ہاں اور پھر اس میں تگڑے لوگ بھی شامل ہو گئے حضرت عمر کی طرح کے, ہاں جو ان کو چندے بھی دیتے تھے جن سے وہ ڈرتے بھی تھے. ہاں تو پھر انہوں نے کہا یار یہ تو معاملہ خراب ہو گیا. پورے جمعے میرے اوپر پڑھاتا ہے, اور اللہ کے فضل سے میں نے آج تک اس کو تقریر سنی نہیں, میں ادھر پڑھتا ہی نہیں ہوں. میں تو اہل حدیث کی مسجد میں جمعہ نماز پڑھتا ہوں, اور باقی تو میں پبلکلی مسجد میں اس طرح نماز نہیں پڑھتا, لیکن جمعے کی مسجد میں جانا پڑتا ہے. تو اس لیے مجھے تو اس شر سے نہیں گزرنا پڑتا, لیکن مجھے پتا چلتا ہے یہ کرتا ہے اور مجھے پتہ ہی نہیں ہے. وہ سمجھ رہا ہے کہ مجھے وہ کوئی اسٹال دلا لے گا, ٹھیک ہے. اور وہاں پہ ہمارے ایک بھائی ہیں جو آج تک میرے درس میں نہیں آئے, صرف ویڈیوز میں ہی انہوں نے سب کچھ دیکھ کے انہوں نے رفع الیدین شروع کیا ہے. وہ وہاں ذرا ملک ہے, اب وہ تقریر کر رہا ہے رفع الیدین کے خلاف. آپ دلیری دیکھیں اس کی. وہ بندہ جناب مسجد میں انٹر ہوا ہے, اس نے سنا یہ لگا ہوا ہے, وہ سیدھا اس نے دیکھا کہ پہلی صف میں جگہ خالی ہے, تو وہ گردنے پھلانگے بغیر راستہ بنا کے پہلی صف میں گیا. انفی امام تقریر کر رہا ہے, اس نے جا کے اللہ اکبر لگا رہا, تو پونکتا رہا, جوتی میں پرواہ نہیں. اچھا ایک تو رفع الیدین سے نماز پڑھی, دوسرا وہ تو تقریر کے دوران کسی کو نماز نہیں پڑھنے دیتے. انہوں نے بخاری مسلم پڑھی ہو تو انہیں پتہ چلے نا کہ نبی علیہ السلام نے تو تقریر روک کے ایک صحابی کو کہا تھا تو انہیں مسجد کی 2 رکعتیں پڑھ لی, نہیں یا سلام فرمایا اٹھ اور مختصر پڑھ, ٹھیک ہے. اب وہ لیکن اس کو نہیں وہ روک. اب مجھے بتایا کہ مولوی تقریر کر رہا ہو اور ایک بندہ اس کے سامنے رفع الیدین سے نماز پڑھ رہا ہے اور وہ غصہ بھی نہیں کھا رہا, وہی تقریر دیکھ کے اوقات رہ گئی, باقی لوگ سننے لگے کہنے کہ ہاں اے تیری اوقات. اچھا پھر کیا ہوا, وہ پھر جانے لگے عمرے پہ. اس نے عمرے پہ جانے سے پہلے مولوی صاحب کو ملنے گیا اور کہا کہ دیکھیں آپ ہمارے استاد ہیں, ہم آپ کی آج بھی عزت کرتے ہیں, اس سے بڑی کی عزت ہے آپ کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں. نہیں رفع الیدین منسوخ ہو گیا, یہ ہو گیا وہ ہو گیا, تو اڑی وجہ سے باقی لوگوں نے بھی شروع کر دیا. تو انہوں نے تسی تک لوانگے تسی ذرا باز آ جاؤ. اس نے کہا مولانا میں آپ کی بہت عزت کرتا ہوں, آپ میرے استاد ہیں, آپ نے میرے ساتھ کوئی اس طرح کا کام بھی کیا تو میں انشاءاللہ صبر کروں گا, صرف ایک اپلیکیشن ڈال دوں گا تھانے میں. ہاں اور پھر ضرب عزب حافظہ اللہ تعالی, رد الفساد حافظہ اللہ تعالی, اور FATF حافظہ اللہ تعالی, ان کی برکت سے تھانہ جانے سائیں آپ دیکھیں گے تو بس. یہ اتنا سارا ان کا ایمان ہوتا ہے, اتنا سارا ان کے عشق رسول اور عشق صحابہ ہوتا ہے, اتنا سارا. تھانے دی تمکیلا ہوتے او پہ تھے, او زمانے گئے جدو تسی بدماش سو اور تانوں اسٹیبلشمنٹ یوز کرتی سی, اپنے کام بھی کٹواندی سی اور پاکستانی قوم نو بھی ذلیل کرواندی سی تواڈے ہتھوں, او گئے زمانے. تو پھر اس نے نا ایک چٹکلا کیا ان کے ساتھ نا, اس نے کہا بولا چھوڑے ساری باتیں, میں جا رہا ہوں عمرے پہ, آپ کے لیے دعا بھی کروں گا, اور آپ مجھے نا ایک چٹ کے اوپر یہ لکھ دیں کہ رفع الیدین منسوخ ہے, وہ ذرا حدیثیں بھی لکھ دیں. تو میں وہاں جا کے نا جو علماء عرب ہے نا ان سے جا کے تصدیق کراؤں گا, کیونکہ دین تو مکہ مدینے سے آیا ہے, تو میں ان سے بھی نا ذرا تصدیق کر لوں گا, کیونکہ آپ تو کہتے ہیں علماء سے پوچھ کے چلو, تو بڑے علماء تو وہ ہیں, آپ نے تو عربی سیکھی ہے ماجے گاموں سے, ان کی تو بھائی برد زبان عربی ہے اور عالم دین اتنے بڑے بڑے ہیں. تو میں وہاں سے مجھے وہ ذرا ساری حدیثیں لکھ دیں, میں ان سے پوچھوں گا کہ آپ لوگ رفع الیدین کیوں کرتے ہیں, پاکستان میں تو منسوخ ہو گیا ہوا ہے. ہاں تو انہوں تک نہیں پتا لگا, چراغ تلے اندھیرا. اندازہ کریں یہ لوگوں کی اوقات ہے. ہم کسی کا یہ ہے کہ داتا دربار پہ اگر میں نے دودھ نہ چڑھایا تو میری بھینس دودھ نہیں دے گی, تو بھائی ایسا مسلمان بھی اگر ہمیں اس دودھ کی کھیر بنا کے بھیجے گا نا, تو ہم اس سے نہیں لیں گے, اسے کہیں گے بھائی یہ آپ نے غیر اللہ کے بیچ میں نیت شامل کر لی ہے. اور قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر منع فرما دیا ہے کہ جس کے اوپر غیر اللہ کا نام لیا گیا,
غیر اللہ کی خوشنودی کے لیے، ذبیحہ کے لیے، وہ حرام ہے۔ ہاں ایصال ثواب ہو وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن ایصال ثواب نہیں نہ رہنے دیتے۔ یہ کہتے ہیں غوث پاک کی 11ویں کریں گے، پھر غوث پاک ہماری مدد کریں گے۔ اگر یہ کہنا کہ ہم غوث پاک کی 11ویں کر کے غوث پاک کی مدد کر رہے ہیں، ہم غوث پاک کی مدد کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کرے اور ان کے درجات بلند کرے، بالکل پھر 11ویں درست ہے، کریں۔